बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद आज की इस क्लास में। आज इंशाअल्लाह हम सफ़ा नंबर 16 इशारा सी और डी पढ़ेंगे। आज भी 4 आयात हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 109 और 110 पहले पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में 111 और 112 इंशाअल्लाह। तो आइए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लें। QC 2 में हमने पहले 5 सफ़े पढ़े राइट हैंड के ऊपर। QC 3 में अगले 5 सफ़े पढ़े हमने लेफ्ट हैंड के ऊपर। तो अगर अपनी तरफ हम दोनों हाथों को खोल के रखते हैं इस तरीके से, तो जब हम QC 4 में आए तो हमने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड के ऊपर सफ़ा नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 पढ़ लिया था। अब हम QC 5 में आ गए और लेफ्ट हैंड पे हम सफ़ा नंबर 16 पे हैं। अभी टॉपिक वही बनी इसराइल वाला चल रहा है। अभी जिस तरह मैंने बताया था कि सफ़ा नंबर 16 और 17 पे वही टॉपिक रहेगा। तो सफ़ा नंबर 16 के 2 इशारे हम पहले पढ़ चुके थे, 2 इशारे और आज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सफ़ा नंबर 16 हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हैं 5 उंगलियां इस QC 5 के लिए। 4 इशारे जो 16वें सफ़े के हैं पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए थे। एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं इसकी। और सब ने बोलना है। मैं हमेशा कहता हूँ बोलेंगे तो ज़बान पे चढ़ेगा। पहला इशारा नसियम, दूसरा इशारा, तीसरा इशारा, चौथा इशारा, ये सवालिया निशान लगा हुआ है इसका, इसके आगे तो इसको क्वेश्चन के तौर पे लिया जाएगा। ये दोनों इशारे जो हैं आज का टॉपिक है हमारा। इनको शॉर्ट में अगर इन इशारों को हम याद करना चाहें तो किस तरह से याद कर सकते हैं? नस, सवाल, ख्वाहिश, जन्नत। आज का जो पहला लेसन है ख्वाहिश अहले किताब की, और इसका ताल्लुक पिछली आयतों से इस तरह से कि गुज़िश्ता आयतों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस बात की नसीहत फरमाई कि वो गलत सवालात पूछकर बनी इसराइल के नक्शे कदम पर ना चलें। और अब बताया जा रहा है कि उनकी असल में ख्वाहिश जो है वो क्या है और उस पे मुसलमानों का क्या रद्द अमल होना चाहिए या क्या लाहे अमल होना चाहिए। असबाग जो इन आयात से हम ले सकते हैं आखिर में एक दफ़ा फिर देख लेंगे कि लोगों के मनफी रवैये की फ़िक्र पढ़कर अपनी सलाहियत व ताकत को ज़ाय मत कीजिए। आज हम में से बहुत सारे जो है ना वो काफ़ी वक्त ज़ाय कर रहे होते हैं इसमें। किसी तरह अच्छे काम करके खुद को बेहतर बनाया सकता है, उस पर तवज्जो दीजिए। इस एहसास को हमेशा जिंदा रखिए कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त और हर हाल में देख रहे हैं। नए अल्फाज मेरे ख्याल एक ही नया लफ्ज आ रहा है आज इन दोनों आयतों में। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कितना आसान हो गया यहाँ तक किसी 5 तक पहुँचते पहुँचते कि 2 आयतें हैं और सिर्फ एक नया लफ्ज। अल्हम्दुलिल्लाह। तरीका वही, लफ्जी तर्जुमा, फ़िक्री तर्जुमा, शरह, और पहले हम आयत को सुन लेंगे। अगेन मेरी रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि जब आप आयत को सुने तो तर्जुमे वाली लाइन पे तवज्जो नहीं होनी चाहिए आपकी। आप अरबी में ही सुने और रजिस्टर करें, क्योंकि तकरीबन सारे अल्फाज आपको आते हैं। उसको उस वक्त रजिस्टर करें कि कौन सी फॉर्म है, फेल है, इसम है, कौन सा सीगा है, और उसकी मीनिंग अगर नहीं आती है नोट कर लें। अभी हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे वहां पे आ जाएगी। अदरवाइज कोशिश करें अरबी में समझने की, यही प्रैक्टिस है। तो इस आयत को हम 2 हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा हम इसका सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
صدق اللہ العظیم. آئیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں. ودہ یہ فعل ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ فعل ہے. پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے، اس کی 6 چابیاں ہم نے کی ہوئی ہیں. گڈ. تو اشارہ کر دیں ودہ کے جلدی سے. ودہ. اور فعل اس کا مضارع کیا ہے؟ یودو. ٹھیک ہے. اس وزن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا ہے؟ اور نہیں مسا یا مسو، ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے چلے. کثیرن. جی مگر یہ والا وزن جو میں نے بتایا نا، کیونکہ وہ سے باب سے جو ہے، ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمزور نہیں ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کو ویسے ہاں آپ اپنا ہی وزن کہیں. ٹھیک ہے. جو ماضی اور مضارع میں نے کہا تھا نا، اس کا وزن وہ والا تھا. ٹھیک. چلو. کثیرن نہیں، وہ شد والا نہیں، اس طرح سے نہیں ہے نا، اس میں وہ بھی ہے آگے. وہ نہیں، وہ مزید فی میں سے. کثیرن پڑھا ہوا یہ بھی ہم نے. ٹھیک ہے. من. ہاں کثیر کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں اسماء مشتقہ میں سے. من اہل الکتاب. لو یردونا کم. یردونا کا اشارہ کر دیں. آتا ہے سب کو؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. من بعدی ترجمہ ہو رہا ہے بھائی، ابھی بولنا ہے سوال. ہاں من بعدی ایمانی کم کفارا. کفر میں. ٹھیک ہے. یہ جس کا بھی آن ہے پلیز اس کو آف کر لیں، اور باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے پلیز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سائلنٹ پہ کر لیں، کلاس پہ آنے سے پہلے کر لیا کریں. باقی لوگ بھی اگر اپنے سیل فون آف کر لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. حسدن. اب یہ حسد کرتے ہوئے ہم کیوں ترجمہ کر رہے ہیں اس کا؟ کیوں؟ کفار کس کی جمع ہے؟ ہاں ٹھیک ہوگی. تو اب جی ہاں کافر بالکل اس کی جمع ہے نا. ہاں اس کی دونوں جمع آتی ہے نا. کئی اس طرح کے اسم ہے جس کی دونوں جمع آتی ہے، جیسے نبی، نبیون بھی ہے، اور انبیاء بھی، اس طرح کئی ہیں. وہ جو تھوڑا سا سوال ہے ان کا، وہ تھوڑا سا آگے آئے گا جب ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ دو زبر اس پہ کیوں آئے ہوئے ہیں. یہ نحو ابھی اسی کورس میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ ٹورڈز دی اینڈ، جب حال اور منصوب وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. ابھی حسدن بھی اسی طرح ہے کہ جو ترجمہ جو میں بتا رہا تھا حسد کرتے ہوئے ہے، تو یہ اصل میں حال ہے. مگر ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوا ہے تو اس لیے بس آپ حسد ہی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ حسدن کیوں بنا ہوا ہے، اور ترجمے میں حسد کرتے ہوئے کیوں آیا ہے یہاں پہ. من عندی. ہاں اپنے اصل میں آگے یہاں لکھا ہوا انفسہم. نفس ہاں جان اپنے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ترجمہ کر دیا انہوں نے اپنے دلوں. من بعدی ما تبینہ، یہ فعل ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. تبینہ بینہ پڑھا ہوگا، تبینہ شاید. اچھا بینہ یبین، تبیین پڑھا تھا، کس باب سے آیا تھا؟ باب تفیل سے. اور یہ ہے جی تفاعل سے، تبینہ یتبین
جیسے تدبرا، یہ تدبرو پڑھا تھا آپ نے، تدبر تو تبین، اس طریقے سے یہ فرق کیا ہے؟ ابواب کی خصوصیات کچھ تھوڑی سی پڑھی تھی اس وقت جب ہم نے نہیں وہ نہیں 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 نہیں، ہاں وہ دوسرا تھا، ریکال کریں ذرا، اس میں اس باب میں کیا خاص چیز تھی؟ خود سے، ماشاءاللہ انعام ہے یہاں پہ، خود سے، یہ والی بات ہی ہم نے کہا تھا، خود سے تدبر کرنا، تو یہ بہن نے سب سے پہلے بتایا، تو انعام، جزاک اللہ، خود سے، تو یہاں اس لیے واضح کیا نہیں، یہ واضح ہو گیا، کیا چیز واضح ہوگی؟ لہم، ان کے لیے، الحق، تو یہ واضح ہو گیا جو ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ یہ اس باب سے آیا، میں نے کہا یہ کلیئر کر دوں آپ کو۔ تو اب یہ لفظی ترجمہ ہمارا ہو گیا ہوا ہے، محاورہ ترجمہ ہم ابھی دیکھیں گے، پہلے فقروں کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ حسدم من عندی انفسہم، اہل کتاب حسد کیوں کرنے لگے؟ وجہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں ان کی ایک امتیازی اور قائدانہ حیثیت تھی، وہ کتاب والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ رسول انہی میں سے کوئی ایک ہو، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آگے آ جائیں، آگے کچھ کرسیاں خالی ہیں۔ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے دور رہے، ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی گئی تعلیمات کی عظمت، ان کی سچائی اور فضیلت کو جان چکے تھے۔ یہ بھی ہم پہلے اسی سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ پہچان بھی لیا تھا انہوں نے، مگر صرف ہٹ دھرمی جو تھی اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ماننا ہے اس کو، اور حسد تھا، ظاہر سی بات ہے۔ تو ان کو حسد اس وجہ سے تھا کہ مسلمان ایک با اختیار اور باعزت معاشرہ بن کر ابھر رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ مسلمان اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ اچھا، یہ آج بھی یہ بات ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہود، وہ غیر بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کو اس لیول کا ہیومن بینگ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آپ بائبل میں بھی دیکھیں تو جینٹائلز کہا جائے گا ان کو، جینٹائلز کے لیے انہوں نے رولز الگ رکھے ہوئے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ سود کا ان کے لیے رول الگ ہے، یہودیوں کے لیے الگ ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جس پہ انہوں نے مطلب ان کو کہا ہے کہ ایک انفیریئر ہیومن بینگ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو اب اور زیادہ تکلیف تھی ان کو کہ ہم تو ان کو انسانیت کے اس لیول پہ سمجھتے ہی نہیں ہیں جس پہ ہم ہیں، تو اب ان میں کیسے نبی آ جائے گا، اور پھر قوموں کی امامت ان میں کیسے چلی جائے گی، یہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا ان سے۔ ایک ایسے انسان کا تصور کیجئے جو صرف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قیادت کے رتبے سے محروم ہو گیا ہو، ایسے انسان کا رویہ ہمیشہ منفی رہے گا کہ چونکہ میں ناکام رہا ہوں اس لیے ہر ایک بھی ناکام ہو جائے، اور یہ سنڈروم جو ہے یہ آج بھی کچھ لوگوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ والا ایٹیٹیوڈ ان کا ہو جاتا ہے جب کوئی چیز ان سے چھن جاتی۔ جی نہیں، نو 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 ایگزامپلس پلیز، ہاں بس خود سمجھ لیں، آپ آس پاس دیکھیں اپنے آپ کو، خود پتہ چل جائے گا کہ کس کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ آیت کا یہ والا حصہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اگلا حصہ بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ایک دفعہ ہم اس کو آخر میں پوری آیت کا ترجمہ ایک ساتھ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ اس کا بھی کر لیں، پا فو، توڑیں اس کو، یہ پا کو جب الگ کر لوں گا تو حمزہ کے اوپر کیا آئے گا؟ ہے زبر، ہے زبر کیوں آئے گا؟ کون سا فعل ہے یہ؟ افا یعفو ہے نا، ہاں، تو اب اس کا امر جو بنے گا وہ پیش ہے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، یہ فعل آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اس لیے میں نے کہا آپ کو آنا چاہیے اس کا. وا پھر توڑ دیں اس کو، اسفہو. ہاں وصفہو ہے نا اس. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. درگزر کرنا، اعراض برتنا، ان معنوں میں. تو آپ ان سے درگزر کرو، اعراض برتو، اگنور کر دو، ان معنوں میں آ جائے گا. حتیٰ پڑھ چکے ہیں، یہاں تک ہے. یاتیا یہ کیا چیز ہے، کون سا فعل ہے یہ؟ عطا یاتی میں، عطا یاتی میں یا تی ہونا چاہیے نا، یا پہ زبر کیوں آ گئی ہے؟ حتیٰ سب سے پہلے تو یہ کریکٹ کر لیں کہ حتیٰ ناصبۃ المضارع نہیں ہے. یہ پہلے یہ بات کلیئر کر لیں، سب لوگوں کلیئر ہو گئے؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے تو بتائیں مجھے. حتیٰ حروف ناصبۃ المضارع میں سے نہیں ہے. عمل وہ کرتا ہے، یہ اس کو بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، اس لیے میں آج اس کو کلیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سب کو. عمل کیوں کرتا ہے، اس کے آگے ہم بریکٹ میں ان لکھ دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس سے چھپا ہوتا ہے اس کے آگے ان. اور ترجمہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، یہاں تک کہ کرتے ہیں نا ہم ترجمہ، یہاں تک کہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ حتیٰ آگے جا کے پڑھیں گے ہم حرف کی کون سی قسم ہے، اور حروف جر میں بھی آتا ہے، اور ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جو ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیں حتیٰ کے آگے ان چھپا ہوا ہے. ان کا یہ کام ہے کہ وہ فعل مضارع کو نصب دے دے گا، اس لیے یاتی یا. ٹھیک ہے نا. اور آگے جا کے اور ہم ایک چیز پڑھ لیں گے کہ جب ان اس کے ساتھ ملتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے یہ. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نحو کا ہی ہے ٹاپک، مگر وہ کسی 6 میں پڑھ لیں گے جب ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم ترجمہ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں، یہاں تک لائے اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں، یہ یا تی فعل کیا ہے، عطا یاتی. کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ وہ آیا. تو لانا کہاں سے ہو گیا ترجمہ اس کا؟ یہ بات پڑھ چکے ہیں آپ لوگ پیچھے کی اسی 3-4 وغیرہ میں کہ عطا یاتی یہ جو فعل ہے جب آگے با کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ لانا ہو جاتا ہے. یا ایک منٹ یہ بتاتا ہوں. جو جملہ میں بتانا چاہ رہا تھا وہ کسی پیچھے سے خاتون کی آواز آئی تھی، اس لیے بہن آپ نے کیا بولا، ذرا دوبارہ بولیے گا. یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں نا عطا یاتی، جی ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ آیا جب ہم کہتے ہیں آگے با کے ساتھ کوئی اسم آ جاتا ہے، با حرف و جر ہے، اس کے ساتھ کوئی اسم آیا تھا تو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں وہ لایا. اصل میں اس کو اگر ہم زیادہ سمجھنا چاہیں کھول کے میں کہوں تو وہ لے کے آیا. اب ٹھیک ہے، وہ آیا بھی ہو گیا مگر لے کے آ رہا ہے. اچھا اب QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ چیز کہ حروف جر جب ساتھ ملتے ہیں تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا QC1 میں صلی کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا نماز پڑھ. وہاں پہ اصل میں آگے جو آتا ہے لی حرف و جر کے ساتھ جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھ، فصلی لی ربک. جب آتا ہے یہ علا کے ساتھ وہ بھی حرف و جر ہے تو پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا نہیں رحمت بھیج. بھائی QC1 ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہاں سیکھا تھا ہم نے یہ کہ حروف جر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص فعل کے ساتھ جب وہ آتے ہیں تو پھر ترجمہ جو ہے چینج ہوتا ہے. ایک اور پڑھا ہوگا آپ نے جب یہ آمنا یؤمنو کی آپ نے گردان کی تھی QC3 میں آ کر کے، تو وہاں پہ ہی پڑھا ہوگا کہ جیسے ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ تو با کے صلے کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں پر ایمان لایا. ٹھیک ہے نا. ویسے آمنا کا کیا ترجمہ پڑھا تھا آپ لوگوں نے QC3 میں؟ وہ نہیں ایمان لانا صرف آمنا میں ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا وہ امن میں ہوا. ٹھیک ہے، جب بھاگے صلے کے ساتھ آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ایمان لایا. اس کو ریوائز کر لیجیے گا ذرا QC3. ٹھیک ہے.
تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں پہ کہ بی امر ہی میں جو بازیر بی آیا ہے اللہ تو اس کا فاعل ہو گیا نا اس فعل کا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ساتھ میں صلہ، جس کو آپ کا سوال تھا کہ صلہ کیا ہوتا ہے، تو صلہ جو چیز جوڑی جاتی ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، جڑنا. صلہ، صلہ رحمی اور قطع رحمی بات کی جاتی ہے نا، تو وہی کاٹنا اور جوڑنا. تو جڑ کر کے جب آتا ہے یہ آگے اس کے، تو پھر ترجمہ اس کا چینج ہو جاتا ہے. کلیئر ہوگا یا پوائنٹ یہ؟ اب اس لیول 5 میں آگے آپ نے یہی سارے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، پڑھا ہوا تو تھا، اپلائی کرنا ہے اب سارا. جو میں بات کر رہا تھا کہ اب اس کورس میں جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ سلیبس میں نہ بھی ہو تو اپلائی کرا دوں گا آپ کو. تو پڑھ چکے ہیں آپ؟ نہیں ہنسنے کی کیا بات ہے بھائی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں اپلیکیشن آف نالج سکھائی جا رہی ہے نا، تو یہ تو اس کو مشکل نہیں سمجھ لیں یار نہیں بے ساختہ، خود ساختہ نہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے. نہیں آپ لوگ نہیں ایگری کرتے، میں سلیبس کے مطابق پڑھاتا ہوں، بک کے مطابق، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بھی زندگی آسان رہے گی. مگر مقصد، بیکاز میں ٹیچنگ پروفیشن میں اتنے عرصے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں نالج وہی ہے جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ورنہ میں نے ٹرانسفر ہی نہیں کیا آپ کو وہ نالج. بس صرف لیکچر دے دیا، آپ نے بھی لیکچر لے لیا، رٹا لگایا، سیکھ لیا، پاس امتحان، گریڈ لے لیا، چلے گئے. وہ نالج جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اپلائی کہاں کرنی ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کو سنتے ہوئے. تو وہ نالج پھر اسی طرح آئے گی کہ جو رول پڑھ لیا ہے وہ اپلائی کریں گے انشاءاللہ. کلیئر ہے؟ ایگری کر رہے ہیں سب لوگ یا نہیں؟ کوئی جو نہیں ایگری کر رہے وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے گوریا صاحب کے علاوہ آپ کوئی نہیں کرے گا نا. تو ایکسپیرینس یہیں پہ کام ہے ٹیچنگ. چلیں آگے. بھی امر ہی تو ہو گیا. امر کیا ہے؟ حکم، ہی اس کا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ لائے اپنا حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ تو آپ لوگ QC2 سے کرتے آ رہے ہیں اس کا. انا اب پڑھ لیا ہم نے پچھلے لیسن میں، تو اس لیے انا کے بعد اللہ کس فارم میں آ گیا؟ ہاں اشارہ کر لیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ انا کا اسم بن گیا. یہ علی کل شیء، آج جار مجرور کی ہم بات کریں گے، تو پھر ہم بات کریں گے حرف و جر، پھر اس کے ساتھ اسم، ٹھیک ہے. تو قدیر جو ہے نا، یہ پھر آگے جو ہے یہ اس کی خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں اور یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا. اس درمیان والی چیز کو بھی فی الحال اسکپ کر دیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ترکیب میں کیا بنتی ہے، کیونکہ ابھی ترکیب ہم نہیں کر رہے ہیں. کوئی کوشچن یہاں تک ہم نے آیت مکمل کر لیے؟ یہاں پہ ترجمہ، لفظی ترجمہ مکمل کیا ہے. فکروں کا ترجمہ دیکھ لیں. ان لوگوں کو معاف کر دو اور درگزر کرو، اپنے کام پر خوب توجہ دو. دشمنوں کے خلاف اللہ خود ضروری کارروائی کرے گا. وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. وہ انہیں صرف اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے مہلت دے رہا ہے. یہی ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ الجھتے رہیں، اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، پھر ٹینشن بھی لیتے رہیں اپنے اوپر، پریشر بھی لیتے رہیں. نہیں. فاعفو وصفہ، دوسروں کو بھی یہی، اب یہ فریز یاد کر لیں آپ. آیت قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے نا. جب آپ دیکھیں کوئی پریشان ہو رہا ہے اس طرح کی سچویشن میں آ کر کے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں فلانا یہ وہ، تو آپ کے درگزر کرو ٹھیک ہے. چلیں اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 110. اگین سنیں اس کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے. لفظی ترجمے کو مت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم. یہ ترجمہ کر لیں، سب لوگوں نے کرنا ہے بھائی. واہ اقیمو اشارے کے ساتھ، واحد ہے کہ جمع ہے؟ الصلاۃ. و آتو کا اشارہ کر دیں. ایک انگلی ہے کہ چار انگلی؟
واحد کیا ہے اس کا؟ نہیں، پیچھے سے آواز صحیح، جواب صحیح آیا ہے، آتی. ٹھیک ہے، ابھی آتے ہیں اس کے اوپر. آتو الزکاتا، دو، یہ فعل تو آپ نے پڑھا ہے نا، کون سا فعل ہے یہ؟ آتا یؤتی، وہی مادے کے حروف وہی ہے، عطا یاتی والے، مگر یہ مزید الفی سے آ رہا ہے، باب افعال ہے، تو ہم نے کہا آتا یؤتی ہے یہ. ٹھیک ہے نا، اس میں حمزہ بھی آ گیا تھا اور کمزور بھی آ گیا، تو اس لیے گردان تھوڑی سی الگ ہو گئی تھی اس کی، مگر اس کا جو فعل امر بنتا تھا وہ بنتا تھا آتی. اور میں جب پڑھاتا تھا تو ہمیشہ کہتا تھا کہاں سے یاد رکھیں اس کو؟ اذان کے بعد کی دعا میں کیا کہتے ہیں ہم؟ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ. آتی، اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں دے اس کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہاں سے آتی ادھر سے یاد رکھیں. آسان ہے، ہر نماز میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے، اذان کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہاں سے یاد رہے گا کہ اچھا یہ آتی وہ والا، اور اسی کی جمع آتو ہو گیا، اور آتو زکات سے. وا ماں، اور جو تقدمو، تقدمو کون سا فعل ہے؟ قدمہ یقدمو سے، تو اشارہ کریں اس کا، پھر تقدمو کا کیا ہوگا؟ نہیں سوچیں ذرا، سائیڈ میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا، تا آ رہی ہے تو سائیڈ میں نہیں ہوتا، سائیڈ میں یا ہوتی ہے. تقدمو، تم سب آگے بھیجو. اچھا اب یہاں پہ قدمہ یقدمو، یہ کون سا، کس باب سے آ رہا ہے؟ یہ باب تفصیل سے آ رہا ہے. اس باب کی کیا خاصیت پڑی تھی ہم نے؟ اپلائی کر لیں ہے. تو جو ہم آگے بھیجتے ہو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی بھیج رہے ہوتے ہیں نا. کلیئر ہو گئے پوائنٹ سب کو؟ کہ جو جیسے تنزیل تھا ہم نے پڑھا تھا نا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، ہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو اسی طرح تقدمو بھی یہاں پہ یہ فعل اس لیے اس باب سے آ رہا ہے کہ ہم بھیجتے ایسے ہی ہیں. لی انفسکم، لی کیا ہو گیا؟ لیے، اور انفسکم اپنی جانوں کے لیے کہہ لیں، من خیرن بھلائی، تجدوہ اشارہ کریں جلدی سے، تجدوہ، ہاں ٹھیک ہے، ہو تو ادھر ہو جائے گا نا اشارہ. تجدو میں دیکھ رہا تھا کون سا فعل ہے یہ، فعل کون سا ہے؟ وجدہ یجدو. ٹھیک ہے، پڑھا ہوا ہے ہم نے، گردان کی ہوئی ہے اس کی. گڈ، چلے. عند اللہ، اللہ کے پاس. پھر ان آ گیا، ان اللہ بما تعملون، تعملون بلکہ بصیر بھی پورا کر لیں، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان اللہ بی ما، بی کا الگ سے ہم ترجمہ بھی اس کا نہیں کریں، ما کے ساتھ کر لیں گے. تعملون، جو تم کرتے ہو، تعملون کا اشارہ کر لیں جلدی سے. ٹھیک ہے، بصیرن، وہی فعیل کے وزن پہ پڑھا ہے نا اسی فور میں. چلے جی، ابھی آپ نے مفعول بھی پڑھ لیا ہے؟ نہیں، QC1 میں مفعول تو پڑھا تھا نا، تو جس چیز پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے اس عمل کا وہ نصب میں ہوتی ہے نا. اب اس وقت نصب نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا پیش کے بجائے زبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہی تھیوری ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ریکال کر لیا QC1، وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے؟ افعلو خیرن کیا تھا نا، کہ اچھا کام کرنا ہے آپ نے، بھلائی کا. تو وہاں پہ خیرن کیوں آ رہا تھا؟ وہاں پہ افعلو تھا، یہاں پہ اقیمو ہو گیا، تم سب کرو. کیا کرو؟ اس کرنے کا جو فعل ہے اس کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ صلاۃ پر. دو تم سب، دینے کا عمل، اس کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ تو یہ آبجیکٹ بن گیا. ٹھیک ہے،
وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے، کسی ون سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اب ہم ان کے نام بھی پڑھیں گے، اسی کورس میں پڑھیں گے. آپ پہلے بھی شاید میں نے کہا تھا کہ مفاعیل خمسہ پڑھنا ہے آپ نے، 5 قسم کے مفعول پڑھنے، جس میں سے ایک یہ ہے مفعول بھی جس کو ہم کہتے ہیں، مگر آگے جا کے مڈ تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ. چلیں کلیئر ہے؟ اور کوئی سوال؟ فکروں کے ترجمے پہ آ جائیں. بہتر سے بہتر انداز میں نمازیں پڑھ کر، صدقات و خیرات دے کر اور نیک کام کر کے اپنے آپ میں سدھار پیدا کرنے پر توجہ دیجیے. آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے اس کی فکر کیجیے. ہم سب کو دیکھنا چاہیے. ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی برائیاں نکالتے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، اپنا نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے اپنے مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اس دنیا کا جو مستقبل ہوتا ہے اس کے لیے تو پیسے ہی بچا رہے ہوتے ہیں، دوسری بھی چیزیں ساری کر رہے ہوتے ہیں کہ مستقبل جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا وہ. مگر جو اصل مستقبل ہے ہمارا، جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے بھیجا کیا ہے آگے، یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا چاہیے. وہی ریمائنڈر ہوتا ہے کہ کس طرح کی نیکی، مطلب ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے، مال خرچ کر کے کر سکتا ہے، اپنی ایفرٹس جو ہے وہ لگا کر کے کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کر کے کر سکتا ہے. اور کچھ نہیں تو اچھے اخلاق سے تو عمل کر ہی سکتا ہے، جس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا ہے نا. اچھا اخلاق تو اس کے بس میں ہی ہے نا، استطاعت کے اندر ہے نا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. عام طور پہ آپ دیکھیں گے لوگ جو ہے نا وہ غصہ کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو، ہر ایک سے خواہ مخواہ لڑنے والے موڈ میں ہے. روڈ کے اوپر آپ دیکھ لیں، ذرا سا گاڑی کوئی آگے پیچھے کچھ ہو جائے، آپ دیکھیں فوراً کس اس میں موڈ میں آ جاتے ہیں لوگ. اسمائل تو چہرے پہ آ کے ہی نہیں دے گی کبھی. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی اگر آرگومنٹ میں آ گیا ہے ہمارے ساتھ تو کیا ہم پھر بھی اچھے اخلاق سے اس سے پیش آ رہے ہیں یا فوراً اصلیت اپنی جو ہے تربیت دکھا دی ہے اس کو. ہم سب کے لیے. ہاں وہی بات ہے نا، آخرت کو دیکھیں نا بھائی، وہاں پہ کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ، اب یہ والا احساس کہ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں دیکھ ہی رہا ہے، یہ احساس ہمیشہ اندر رہے. جس وقت بھی کوئی کام کر رہے ہیں ہم سوچیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم سیدھے ہو جائیں گے بالکل. چلیں آیتیں مکمل ہو گئی ہیں. محاورہ ترجمہ ابھی رہتا ہے اس کا. حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں شامل کی ہے، پچھلی کلاس میں آپ سب لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم عربی میں پڑھیں گے، تو آئیے پڑھیں. سب نے کرنا ہے ترجمہ. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عنہما کا اشارہ کریں. ہاں دو کے لیے نا، تو ہما سامنے کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. ہاں ہم جب سائڈ میں کرتے ہیں تو ہما بھی سائڈ میں ہی ہوگا نا، 2 انگلیوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں ہے انہما یہاں پہ؟ تو کون ہے؟ ہاں عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد، میں نے وقف کر لیا، ان کے والد ہاں عباس. ٹھیک ہے. چلے انا آ گیا. انا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ انا کون سے والے حروف میں سے؟ میں باہر چلا جاتا ہوں، میں باہر چلا جاتا ہوں، دوبارہ آؤں گا. ہے کون سے ایک منٹ اب ٹھہر جائے نا، آپ نے غلطی کر دی تھی، باقیوں کو ہی بول دیتے نا. انا کون سے والے حروف میں سے آتا ہے؟ جی انا اور اس کی بہنیں. ٹھیک ہے. تو پلیز اس کو جو آپ نے حروف جازمت المضارع، ناصبت المضارع پڑھے تھے ان کو الگ کر دیں. QC 4 میں پڑھ کے آئے تھے، QC 5 میں اب انا اور اس کی بہنیں، آج کانا اور اس کی بہنیں پڑھنا ہے آپ نے پلیز. ٹھیک ہے. چلیں تو اس لیے انا کے ساتھ ہم نے کہا تھا انا، اور کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کا انا بھی پڑھا تھا اور لاکنہ بھی پڑھا تھا. 2 اور بھی پڑھے تھے، آج ریویژن کریں گے. ابھی کریں گے. اس لیے نبیہ آ گیا یہاں پہ. اب یہ دیکھ لیا آپ نے، کیونکہ انا
اور انا کا جو اسم ہے وہ کس حالت میں ہوگا؟ نبیو نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعثہ بھیجنا، اور ایک ویسی سمپل بھیجنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ کسی اتھارٹی کے ساتھ بھیجتے ہیں، کسی ذمہ داری کے ساتھ بھیجتے ہیں اپنے کسی ایلچی کو یا کسی اپنے اس کو نا. ہاں بالکل. کس کو بھیجا؟ ہمارے ساتھ دو زبر کیوں آ رہا ہے؟ موازن ہونا چاہیے تھا نا، موازن کیوں آ رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو بھیجا معاذ رضی اللہ عنہ کو کہاں بھیجا؟ الیمنی، یمن کی طرف بھیج دیا. فقال، پس کہا، یعنی جب بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا کیا؟ اب اس کو اصل پہ تو فقالت اوہم، اب توڑ دیں اس کو قالا کے بعد، اب کیا پڑھیں گے یہ؟ ہاں کیا ترجمہ ہوا؟ ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دو، ان کو بلاؤ، ٹھیک ہے. الا شہادتی، ہاں شہادت گواہی ہو گئی، ان لا الہ الا اللہ. اس بات کی گواہی کی دعوت دو ان کو، ٹھیک ہو گیا. واہ، اور اب یہ واہ جو لگا ہے وہ اس سے لگا ہے کہ یہ جو حکم مل رہا ہے نا، یہی پھر یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. انی رسول اللہ، ہاں بے شک میں. اصل میں نے اس دن ہی بتایا تھا کہ انا اور انا ڈکشنری میننگ آپ کو دونوں بے شک ہی ملے گا، مگر جب ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بے شک والا پارٹ نکال کے انا کو ہم کہتے ہیں کہ، ٹھیک ہے نا. تو دیکھ لیا کریں کہیں کہیں پہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ بھی وہی بات ہے. رسول اللہ، اللہ کا رسول ہو گیا. فا، ان اگر شرط آ گئی، ہم اطاعو اگر وہ اطاعت کریں، مان لیں اس بات کو. یہاں پہ رک جائیں آپ. اطاعو فعل ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں ہم تو ضمیر ہو گیا نا ان کے بارے میں. ان جو حرف و شرط آیا یہاں پہ، ایک کچھ کوشچن آیا تھا کسی کا پچھلے اسائنمنٹ میں، اس لیے میں آج اس کو الیبوریٹ یہیں پہ کر دیتا ہوں، شاید آگے پھر آ جائے گا مگر یہیں پہ آگے یا شرط. تو دیکھیں شرط کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں اور کچھ اسماء استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں ادوات الشرط، یعنی کہ شرط کے ٹولز. ٹھیک ہے، ادوات ٹولز کو کہتے ہیں نا. تو اس لیے ابھی تک جو باقی چیزوں ہم نے کہا حروف اسم، جیسے ناصبت المضارع ہم نے کہا حروف ہو گئے اس طرح سے، مگر شرط کے لیے جو ہے نا صرف حروف نہیں کہیں گے شرط کے لیے، کیونکہ اسم بھی آتے ہیں جیسے آپ نے پڑھ لیا ما من وغیرہ، اور حروف بھی آتے ہیں جیسے آپ نے ان پڑھ لیا. تو اس کے بعد جو اب فعل ہوگا اس شرط کا کنڈیشن جو بتائے گا اس کو کہا جائے گا فعل الشرط، ٹھیک ہے نا. پہلے حرف و شرط ہوگا یا اسم و شرط ہوگا، ٹھیک ہے. شرطیہ جملے میں شرطیہ جملے کے دو پارٹ ہوں گے، ایک شرط اور پھر اگلا جو اس کی جزا یا اس کا جواب شرط کہا جاتا ہے، کسی فور میں آپ پڑھ کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. ان تجلس اجلس پڑھا تھا نا، اس طرح کے جملے پڑھے ہوں گے نا، ٹھیک ہے. ہاں ان تاکل آکل، یہ سب پڑھ گئے ہیں، گڈ ریکال کر لیں. تو وہ جو فیل ہوگا اس کو، بلکہ فیل سے پہلے جو شرط والا ٹول آئے گا وہ یا تو حرف ہوگا یا اسم ہوگا، تو ہم کہیں گے یہ حرف و شرط ہے یا اسم و شرط ہے. یہاں پہ حرف و شرط آ گیا ان، ٹھیک ہے. ما من وغیرہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں اسم و شرط ہے. اس کے بعد فعل الشرط بن جائے گا جو کنڈیشن بتائے گا. اس کے بعد جواب شرط آئے گا جو عام طور پہ فا کے ساتھ آتا ہے مگر اس کے بغیر بھی آ جاتا ہے. جیسے ابھی مثال میں نے دے دی آپ کو کہ ان تجلس اجلس، اگر آپ بیٹھیں گے تو میں بھی بیٹھوں گا. ان تاکل آکل، اگر آپ کھائیں گے میں بھی کھاؤں گا. تو
فا لگانے کی ضرورت ہر جملے میں نہیں ہوتی ہے، مگر کہیں کہیں پہ ہوگی بھی، تو آپ کو جملے کی کنسٹرکشن سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. تو اگر وہ اطاعت کر لیں لذالک، اس کی، ہاں جو دعوت دی جا رہی ہے. فا، اب ہم کریں گے ترجمہ تو، اب پس نہیں کریں گے، اب تو ہوگا کیونکہ اب یہ جواب شرط شروع ہو رہی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر جگہ فا کا ترجمہ جو ہے نا وہ پس نہیں کر دینا ہے. کہیں پہ تو ہو جائے گا، کہیں پہ اور بھی ہو جائے گا، کہیں پہ پھر آ جائے گا. یہ فا کی دو تین قسمیں جو ہے نا انشاءاللہ تھوڑا سا اور آگے جا کر کے پڑھیں گے. وہ تو ظاہر سی بات ہے نا، ظاہر سی وہی سے پتہ چلے گا نا کہ اور کیا. فا تو وہی ایک ہی حرف ہے نا. عالم کا اشارہ کریں، یہ ورڈ پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ وہ کون ہے؟ اچھا علیمہ پڑھا ہوا تھا. علیمہ کیا تھا ترجمہ؟ اس نے جانا. ٹھیک ہے نا. اب میں اسی کو لے کے آ جاتا ہوں باب افعال سے. اعلم یعلم، ٹھیک ہے نا. اعلام، تو یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جو ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے وہ خود سے ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لازم فعل ہوتا ہے. اور جب وہی باب افعال میں جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ متعدی بن جاتا ہے. تو اب اس کو اگر آج کل کی اردو میں کہوں تو ان کو اس بات کی جانکاری دو. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے؟ جان لینا اور جانکاری دینا، ٹھیک ہے نا. ان کو کیا بتانا ہے پھر؟ انا اللہ قد، ہاں فور شیور، تحقیق. افترادا، فرادا آپ نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور افترادا باب افتعال سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے علیہم. سب نے ترجمہ کرنا تھا بھائی، کچھ لوگ سائلنٹ ہو گئے بالکل، منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. ہاں علیہم کا ترجمہ سب کو آنا چاہیے. خمسہ صلواتن، صلواتن خمسہ صلوات، ٹھیک ہے. عدد معدود کا رول پڑھیں گے ابھی ہم. فی کل یوم ولیلۃ، فا نہیں تو، ٹھیک ہے. ان ہم اتاؤ لذالک فاعلم ہم، یہاں تک جو ہے نا یہ پورا ریپیٹ ہو رہا ہے اس لیے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. آگے پھر ان اللہ افترض علیہم، یہ بھی ریپیٹ ہو گیا. ترجمہ آپ کو آتا ہے. صدقۃ، یہ کون سا؟ یہ فرض والا صدقہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. فی میں ہو گیا. اموالہم، تو خزو کا اشارہ کر دیں. ہاں سوچ لے، رائٹ ہینڈ ہے کہ لیفٹ ہینڈ ہے پہلے تو، پھر معلوم ہے کہ مجہول ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں لیفٹ ہینڈ ہوگا سب سے پہلے. مؤنث کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ سامنے اشارہ اگر آپ نے رائٹ ہینڈ سے کر دیا ہے تو غلط کر دیا ہے. یہ لیفٹ ہینڈ سے ہوگا اور سائیڈ میں ہوگا مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں. من لیا جائے گا، ترجمہ کریں گے نا اب. لیا جائے گا من سے اغنیائہم. یہ جمع مکسر میں آپ نے اغنیاء پڑھا تھا. غنی ان کی جمع اغنیاء. تو اغنیائہم ان کے جو غنی لوگ ہیں، صاحب ثروت ہو گئے سے. واہ تردو کا اشارہ کریں. دونوں ہاتھ سے تو کون سا صحیح ہے؟ یہ والا ٹھیک ہے، یہ والا ٹھیک ہے. کوئی وہی سیم ہے جو ابھی آپ نے یہاں اشارہ کیا تھا نا، تو خزو، یہ اس وہی اشارہ ہوگا. مؤنث تو خزو مؤنث نہیں، سامنے نہیں ہو سکتا نا بہن، سائیڈ میں کریں آپ پلیز. اور الٹا کریں کیونکہ یہ بھی مجہول ہے. تو وہ لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے. لیا جائے گا کس سے؟ اغنیاء سے. اور لوٹایا جائے گا اعلیٰ کس کے اوپر؟ فقراءہم. اب بتائیں کیا مشکل تھی اس کو عربی میں سمجھنے میں؟ ایک آدھے لفظ کے علاوہ سب آتا تھا.
الحمدللہ. اب آپ ترجمہ خود پڑھ لیجیے گا. چلیں تو اب یہ آیت بھی مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. اب ہم دونوں آیتوں کا ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 109. بہت سے اہل کتاب نے چاہا وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا، پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 110 کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. جی جو ہاں جی بالکل. دیکھیں وہ اور تھا ما تقدمو، تو اصل میں کیا تھا؟ ہاں قدم، ہاں یقدمو. ہاں تو اس کی تقدمو کی جمع کیا ہوگی؟ تقدمو. ٹھیک ہے. ما جو ہے یہاں پہ کون سا والا ہے؟ یہ شرط والا ہے. ٹھیک ہے. ابھی سلائیڈ آنی ہے اصل میں، اس لیے میں یہاں پہ رکا ہوا تھا، یہ نہیں بتایا میں نے. ابھی سلائیڈ آئے گی وہاں پہ اس کو ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا، آنے والی ہے سلائیڈ. مگر آپ نے چونکہ پوچھ لیا یہاں پہ تو ابھی بتا دیا میں نے. اسباق ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. لوگوں کے منفی رویے کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیت و طاقت کو ضائع نہیں کیجیے. لوگوں کے نگیٹو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، چھوڑ دیں اس کو، منہ ادھر کر لیں، اعراض کرتے ہیں. اپنا قیمتی وقت اس میں مت ضائع کریں. کسی اچھے کام کر کے کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا سکتا ہے، اس پر توجہ دیجیے. اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہے ہیں. دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد؟ تصور اور احساس کر کے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم دشمنوں اور ان کی سازشوں کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر بنانے پر توجہ دیں. آسان پلان کیا بن سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں غلطیوں اور کوتاہیوں کی پہچان کر کے اپنے آپ کو اور معاشرے کو بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا، یا گی دونوں ہے میری کلاس میں. ٹھیک ہے. اسماء اور افعال. کوئی سوال ابھی تک؟ سب کلیئر تھا الحمدللہ. کفارہ یہ آپ نے پوچھا تھا، کسی کا سوال تھا، پتہ چل گیا کہ جمع کون سی والی ہے؟ مکسر. ٹھیک ہے. کافر کی کفار. انفسہم، انفس یہ بھی آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. نفس کی جمع ہم کئی دفعہ دیکھ چکے. بھی امرہ، امر اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع امور ہے. ٹھیک ہے. جمع مکسر میں خلق کسی 3 اور 4 دونوں میں پڑھ کے آپ لوگ آئے نا، یہ تو سب آنے چاہیے ہمیں. صلوات کی کیا جمع ہوتی ہے؟ صلوات. ٹھیک ماشاء اللہ. چلیں افعال میں آئے تھے، جلدی جلدی دیکھ لیں. 3 حروف والے. حسدن آپ کو آتا ہے؟ ٹھیک ہے. صفح یصفح، اصفح، صافح، مصفوح، صفح کیا ہوا؟ درگزر کرنا یا اعراض برتنا. تعملون آپ کو آتا ہے کسی ون سے، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بصیر بھی بصورہ آپ پڑھ کے آئے. ٹھیک ہے نا. ہاں باب کروما سے بصورہ، یبصرو، ابصر، بصیرن ڈیش اور بصرن. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا نا. باب کروما سے جو اسم فاعل آتے ہیں وہ فعیل کے وزن پہ آ رہے ہوتے ہیں. آج کثیر بھی آیا تھا کسورہ سے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے. اچھا. ویسے عام طور پہ اس کے ساتھ کچھ بھی وغیرہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بن جائے. جو ہاں وہی نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے نہیں، بعض اوقات بنایا جاتا ہے نا تو ساتھ میں اس کے کچھ اس طرح کا لگا لیا جاتا ہے، الا بی وغیرہ اس طرح سے کچھ کر کے کہیں کہیں پہ آپ کو ملے گا یہ. مگر اگین میں ہمیشہ ہی کہوں گا
کہ بک پرانی پرنٹ ہوتی ہے، بعض اوقات نئے ایڈیشن میں اس میں کریکشن ہو جاتی ہیں. سلائڈس کو آپ پریفر کیا کریں، ہم لوگ سلائڈس اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور ریفرنس اسی کو رکھیں. ٹھیک ہے. افا یا افو آتا ہے، یہ تو پورا فیل آپ پڑھ چکے ہیں. 6 چابیں جلدی سے کر لیں. افا یافو حافظ افون اور افون. اس وزن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا تھا؟ تا یا دو پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سب کو آتا ہے. عطا یاتی سب کو آتا ہے. آگے چلیں. وجدہ یجد اس سے تجدوہ بن گیا تھا، وہ بھی ہمیں آتا ہے. اب مضاف دیکھ لیں، ودہ یودو. ٹھیک ہے نا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم. 6 چابیں جلدی سے کر لیں. ودہ یودو ودہ وادن مودود اور مودتن. ردہ یردو آتا ہے. کر لیں جلدی سے 6 چابیاں. امر کا آتا ہے آپ کو، ہمارا یامرو پوری گردان کی بھی آتا ہے. ایمان کم بھی آتا ہے. تبینہ اس کو دیکھ رہے تھے، میں نے بتا دیا تھا کہ ہاں یہ جینٹس کر دے دیں اور لیڈیز کی کر دے دیں. ہاں قیمو آتا ہے جی. نہیں تو تا شروع میں کیسے آ رہا ہے؟ تفاعل ہے، تفاعل ہے. تا شروع میں آ رہا ہے نا، فعل ماضی کے شروع میں تا کیسے آ سکتا ہے؟ تدبرا جو آپ نے ریفرنس پڑھا تھا نا، اس لیے تا اور دال کوڈ میں بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے. باب ہاں، اس وزن پہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا ہے تو وزن پھر یہی ہوگا. وہ ریفرنس فیل آپ دیکھ لیا کریں نا کون سا والا ہے. آتا یوتی جی کیا تھا جی؟ نہیں دیکھیں، اس میں یا کمزور حرف درمیان میں آ گیا تو وزن، ہاں وزن وہ نہیں ہوگا، اس کا اپنا وزن ہوگا. اگر اس ریفرنس پہ کوئی اور فعل آپ نے نہیں پڑھا ہے، پہلے گردان نہیں کی ہے، تو پھر یہ ہوگا. عطا یاتی کے بعد ہم نے آتا یؤتی پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو آتو آ گیا وہاں سے. تو قدمو قدمہ یقدمو تقدیم پڑھ چکے ہیں ہم یہ. اب آ جاتے ہیں یہاں جو آپ کا سوال اس وقت تھا نا. اب دیکھتے ہیں اس میں آج جو ہم نے 2 آیتیں پڑھی اس میں کیا کیا آیا ہے. سب سے پہلے اب دیکھیں یہاں پہ آ گیا حتی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حتی کے آگے کیا چیز چھپی ہوتی ہے؟ ان. تو اب یہ ہاں ان جو تھا اس کے اندر وہ تھا ناصبۃ المضارع جو حتی کے آگے چھپا ہوا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں 2 لائنیں آ گئی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرط والا آ گیا. جازمۃ المضارع اس میں کوئی بھی نہیں آیا تھا. ناصبہ کا ایک چھپا ہوا آ گیا اور اب یہ شرط والا آ گیا. واہ ما تقدمو. اب یہ سب اس کے متعلق آ رہا ہے. دیکھیں کیونکہ جار مجرور آج ہم نے پڑھنا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ یہ سب متعلق ہے. اس کو آپ اگنور کریں گے فی الحال اور آ جائیں گے تجدوہ پہ، تو پاؤ گے اس کو. یہ ترجمہ ہم یہاں سے کر لیں گے کہ یہ جواب شرط ہے. تو اب ایک دفعہ پھر ریوائز کرا دوں جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ ما جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ پورا بولے نا، حرف و شرط ہے کہ اسم و شرط ہے؟ ہاں اسم و شرط. ٹھیک ہے. تو قدمو کیا ہے؟ فعل و شرط، فعل و شرط. اور تجدوہ کیا ہے؟ جواب شرط کہہ لیں یا جواب الشرط کہہ لیں، عربی اور فارسی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ یاد رکھیں آپ کہ جب بھی جملہ شرطی آئے گا اس کے 2 پارٹ ہوں گے، ایک شرط کا پارٹ اور ایک جواب شرط. دونوں کو ملا کے جملہ پورا ہوگا. ٹھیک ہے.
یہ ابھی بیسک ہے. آگے جائیں گے تو تھوڑا سا ہم اور دیکھیں گے. بعض اوقات پوری شرط معذوف ملے گی آپ کو, جواب شرط نظر آ جائے گا, یا پورے یہ شرط مل جائے گی, جواب شرط معذوف ہوگا. ابھی اس میں مت پڑھیں, 6 کے لیے چھوڑ دیں, 6 اور 7 کے لیے چھوڑ دیں اس کو. ابھی صرف ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ رکھ لیں کہ بھائی ایک شرط کی کنڈیشن آئے گی, اس سے پہلے کوئی ٹول ہوگا اس کا شرط کا, ادوات الشرط جس کو ہم کہتے ہیں, اور وہ کوئی حرف ہو سکتا ہے, کوئی اسم ہو سکتا ہے. پھر آگے اس کا فعل الشرط آ جائے گا. اس کے بعد جواب الشرط کبھی تو فا کے ساتھ ملے گا آپ کو, جس کو ہم جزائیہ کہتے ہیں, یا اس کے بغیر بھی مل جائے گا. یہاں پر نہیں ہے جی, نہیں جملہ ہوگا, جملہ ہوگا. یہ والا تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے, ابھی نہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی ترکیب آگے جا کے پڑھیں گے, آگے آئے گی, ٹھیک ہے نا, ابھی نہیں. ہم نے جو پڑھا تھا یہ تھا کہ جو نہیں آپ نے ابھی اس کو آپ اسم موصول رکھیں اور صلۃ الموصول وہ پڑھ کے آگے ہے نا آپ, یا نہیں پڑھا ابھی؟ نہیں اسم موصول اور صلۃ الموصول پڑھا ہے, نہیں پڑھا ہے نا, بس ابھی چھوڑ دیں. آنے اپنی ماضی پر آئے گا تو تبدیلی نہیں آئے گی, یہ بتایا. اچھا نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے اسم موصول پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جملہ جو ہوتا تھا اس کو صلۃ الموصول پڑھا تھا, وہ اس کا صلہ ہوتا تھا, جو جملہ اس کے بعد آتا تھا. اللہ کی نہیں ماں اور من جب پڑھا تھا اس وقت آیا ہوگا یہ, ٹھیک ہے نا. اسم موصول کہتے ہی جب ہے جب اس کے آگے جو جملہ ہوگا وہ اس کا صلۃ الموصول کہلائے گا. یہ ضرور پڑھا ہوگا, پرانے نوٹس دیکھیے گا, ٹھیک ہے. چلیں ٹائم کم رہ گیا, جلدی سے گرامر کر لیتے ہیں. گرامر کا یہ والا لیسن بہت آسان ہے. اگر پچھلا لیسن آپ نے 16B والا لیسن ٹھیک کر لیا تھا, سمجھ لیا, تو اس لیسن میں کچھ بھی نہیں ہے, 5 منٹ میں ہو جائے گا. آپ دیکھیے آج کیا پڑھنا ہے ہم نے, کانا اور اس کی بہنیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا انا اور اس کی بہنیں, پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا, انا اور اس کی بہنیں, انا و اخواتھا, اخواتھا, ٹھیک ہے نا, اس کی بہنیں. تو انا کے ساتھ آپ نے انا کا انا لاکنہ, یہ آپ کے سلیبس میں یہ پڑھا تھا. اب اسی کے تھوڑی سی ریویژن کرا کے کچھ تھوڑا سا اضافہ بھی کرا دیتا ہوں, تاکہ وہ 4 تو آپ نے پڑھ ہی لیے, 2 رہ گئے تو 6 پورے ہی کر لیں ایکسٹرا. انا اور اس کی بہنیں, ان کو انا و اخواتھا بھی کہا جاتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل. یہ نوٹ کر لیں اپنی نوٹ بک میں. میں نے کہا تھا کلاس میں کتاب مت لایا کریں, نوٹ بک لایا کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ کوآرڈینیٹر کدھر ہیں سر, آپ نے سب کو اگلی کلاس میں ریمائنڈ کرانا ہے اپنی کلاس کو کہ بھائی کتاب لے کے نہیں جانا ہے کلاس میں, نوٹ بک کے بغیر آنا نہیں ہے کلاس میں. ہاں یہ بہت ضروری ہے. پھر وہی ہوتا ہے, وہ 6 میں آپ لوگ آئیں گے کہیں گے یہ تو پڑھائی نہیں تھا, میں نوٹس لیں گے تو پڑھائیں گے نا. نوٹ بک بہت ضروری ہے. نہیں ہے ابھی مانگ لیں حبیب اللہ صاحب سے نیچے, نوٹ بک ہم نے کافی ساری 100 کے قریب لا کے رکھی ہوئی, مگر کلاس میں نہیں آنا ہے نوٹ بک کے بغیر پلیز, ٹھیک ہے. تو اس کو انا و اخواتھا تو ترجمہ ہو گیا اس کا. اور ایک اور نام کہا جاتا ہے اس کو حروف مشبہ بالفعل. مشبہ کیا ہوتا ہے, جو ہاں تشبیہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے نا, کہ اس میں شباہت آ رہی ہے اس کی. تو یہ وہ حروف ہیں, 6 حروف جو ہیں, ان میں شباہت آتی ہے کس کی, فعل کی. اب شباہت کیسے آتی ہے یہ آگے جا کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. آج کا سلیبس نہیں ہے یہ کہ فعل کے مشابہ کیوں ہیں, وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں, تو فعل کے مشابہ کیوں ہیں یہ لیول 6 کے لیے رکھ دیں. اصل میں یہ 6 حروف ہے. آپ نے 4 پڑھا, انا انا کانا لاکنہ, لیتا اور لعلہ بھی شامل کر سکتے ہیں ہم اس میں, تو پورے 6 ہو جائیں گے, بس آگے کچھ نہیں ہے, ٹھیک. مگر زیادہ تر یہی استعمال ہوتے ہیں انا انا, اس لیے ہم باقی سب کو یاد نہیں کراتے ہیں. اور آپ کے سلیبس میں اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے لیتا اور لعلہ نہیں ڈالا ہے, ٹھیک ہے. ویسے ورڈ تو آپ لوگ دونوں سمجھتے ہیں, لیتا کیا ہے اور لعلہ کیا ہے, پڑھے ہوئے دونوں نا, ہاں ٹھیک ہے. کاش تمنا اس کے لیے آتا ہے, اور شاید امید ہے, جی پڑھا ہوا ہے, بالکل وہی ہے. انا کیا کرتا ہے, جب جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے تو پہلے اسم کو, جس کو ہم نے مبتدا کہا ہوا تھا, اس کو ہاں حالت رفع سے تبدیل کر دیتا ہے حالت نصب میں. خبر جو ہے وہ
ویسی رہتی ہے. تو اسم و انا اور خبر و انا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, کتاب میں نہیں لکھا ہوگا, یہ بھی تھوڑا سا ایکسٹرا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے پہچاننے کے لیے. یہ ہم نے ایکسرسائز کرائی تھی. جی کسی کا سوال؟ کچھ پیچھے سے آواز آئی تھی مجھے, نہیں؟ اچھا لکھا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے. انا بے شک ہو گیا, ان البیتا کبیر, انا کے ترجمہ کرتے ہیں ہم, ان البیتا کبیر, کا انا گویا کے, کا ان البیتا کبیر, لاکنہ لیکن, لاکن البیتا کبیر. آسان ہو گیا یہ. آگے دیکھیں آپ, کچھ چینج نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. اصل میں جملہ جب اسمیہ تھا تو یہ کیا تھا, البیت کبیر. انہوں نے آگے چینج کر دیا اس کا. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے نا تو کانا اور اس کی بہنیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی, بتا دیں. یہ والی بات اگر سمجھ آ گئی ہے. آئیے کانا اور اس کی بہنوں کی بات کرتے ہیں. کانا اور اس کی بہنوں کو عربی میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب انا اور اس کی بہنوں کو آپ نے کہہ دیا انا وا خواتها, تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ کانا وا. آسان ہو گیا کام. میں نے کہا نا پچھلا لیسن اگر سمجھ لیا تو اس کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب کانا کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہیں. آپ لوگوں کے سلیبس میں ڈاکٹر صاحب نے صرف اسبہ اور امسا کیا ہوا ہے. اسبہ ہو گیا کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس نے صبح کی لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اور امسا ہاں شام یا رات کہہ لیں اس کی, ٹھیک ہے. لئیسا کو بھی اس میں ابھی شامل کر لیں کیونکہ اسی لیسن میں آگے لئیسا کانا کی طرح جو ہے نا وہ ہم پڑھیں گے تھوڑا سا اسی QC 5 میں ہی, اس لیے میں نے ابھی ایڈ کرا دیا. آپ کے سلیبس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, مگر آپ کر لیں ایڈ. چلیں اس میں بھی وہی ہوتا ہے. پہلا جب جملہ اسمیہ تھا تو پہلا اسم اس کو مبتدا کہتے ہیں, پھر خبر ہوتی تھی اللہ غفور. اس سے یاد رکھ لے جب کانا لگے گا تو کیا ہوگا. کانا کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو پہلا اسم ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا, دوسرے اسم کو چینج کرے گا. انہوں نے کیا کیا تھا, پہلے کو چینج کیا تھا, دوسرے کو ایسے چھوڑ دیا تھا. کانا جو ہے وہ پہلے کو چینج کرے گا, پہلے کو اسی طرح چھوڑے گا اور دوسرے کو چینج کر دے گا. اللہ غفور تھا, اب کیا بن گیا, کان اللہ غفور. تو کانا کے بعد اللہ غفورن. یہ جملہ یاد کر لیں. اب آپ کو کانا اور اس کی بہنیں سب یاد ہو گئی. حالت رفع پتہ ہے ہمیں کہ پیش یا دو پیش سے ہوگی. نصب زبر یا دو زبر سے ہوگی. یہ حرکات سے ہے, باقی واو اور یا والی آپ کو پہلے سے پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب قرآن سے مثال دیکھ لیں, کان اللہ غفور الرحیم. اب جہاں پر بھی ہاں یہ بھی اور یہ بھی, ٹھیک ہے نا, دو خبریں ہیں اس کی, ٹھیک ہے. چلیں اللہ غفور سے کان اللہ غفورن. کچھ اور مثالیں دیکھ لیں. ہود نبی کانا ہود نبی. آگے چلیں. زید صغیر ماشاء اللہ کانا زید صغیر. سعد کبیر کانا سعد, وقف کریں گے تو ہم کہیں گے کبیرا. اچھا اب پہلے تنوین کے ساتھ آ رہے تھے, اب ال کے ساتھ آ رہے ہیں. المسلم صادق کان المسلم صادقا. المؤمن صالح المنافق فاسق. ماشاء اللہ دیکھیں آ گیا نا آپ کو. تیسری صورت میں آ جائیں مؤنث کے ساتھ. المسلمۃ صادقۃ. المؤمنۃ صالحۃ. یہ جان کر کے میں تنوین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, اس کو وقف نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جب یہاں پہ آنا ہے تو یہاں پہ صالحۃ کہنا ہے آپ نے. اگر وقف کریں گے تو پھر تو کوئی چینج ہی نہیں ہوگی دونوں میں نا, اس لیے پہچان کرانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. المنافقۃ فاسقۃ.
اب وہ والی بات آ گئی، پہلے حرکت والی آ رہی تھی، اب جمع میں کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے حالت رفع واو نون کے ساتھ ہوتی ہے اور حالت نصب اور جر دونوں یا نون کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چینج کریں گے ہم اس کو، تو کیا کریں گے؟ المسلمون صادقون، کانا لگا دیں، المؤمنون صالحون، المنافقون فاسقون. باقی دو جو اس کی بہنیں کانا کی آپ کے سلیبس میں ہیں وہ یہاں لکھی ہوئی ہے، اصبحا صبح کی یا ہو گیا اسی معنوں میں آتا ہے یہ، اور امسا شام کی یا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیسا میں نے ایڈ کرا دیا تھا کیونکہ ابھی آگے آئے گا تو اس کو یاد کر لیں آپ، کیونکہ ویسے تو بہت زیادہ ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کم سے کم یہ 3-4 تو یاد کر لینا. لیسا نہیں ہے کیوں لکھا ہے اس کے آگے؟ لیسا حال کی نفی کے لیے استعمال، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، لیسا جو ہے وہ حال کی نفی کے لیے، اور اسی لیے ترجمہ ہم نہیں ہے کرتے ہیں، الیس اللہ کمل، ہاں ہاں، بی حرف و جر ہے تو کا مل ہو جائے گا، اور ہا کے مین تو جار مجرور کو چھوڑ دیں آپ، تو ہا کے مین یا کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ لیسا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں نہیں، یہ پوری جو کیٹیگری ہے نا، کانا اور اس کی بہنیں، یہ سارے فعل ہیں. اب آپ نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو باقی لوگ کان بند کر لیں اپنے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ کانا اور اس کی جو بہنیں جتنے فعل ہیں ان کو کہا جاتا ہے افعال ناقصہ. ابھی وہ سلائیڈ آ رہی ہے، پھر وہاں پہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ بات کریں گے. افعال ناقصہ، ناقص فعل ہوتا ہے یہ، ابھی آ رہے ہیں وہاں پہ، آتے ہیں آگے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ان کا جو سوال ہے وہ صرف یہاں تک ہی رکھیں کہ بھئی اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو کانا اور اس گروپ کے جتنے بھی ابھی ہم پڑھیں گے وہ سب فعل ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ آپ کا سوال جی، اسی لیے میں نے بتایا نا، اس کو تو لکھ دیا نا ہم نے، حروف مشبہ بالفعل، یہ وہ حروف ہیں. اب اس میں آئیں گے تو میں کہوں گا افعال ناقصہ، بھی آ رہا ہے، صبر کر لیں. اس میں کانا لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ کان البیت کبیر، البیت کبیر سیم ایک سائز ہے، دیکھیں آپ نے انا کے ساتھ کی ہوئی ہے. جی کوئی سوال ہے پیچھے؟ مجھ سے پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کانا لگائیں گے تو کان البیت کبیرن، اصبح کے ساتھ لگا لیں گے تو کیا ہوگا؟ اصبح البیت کبیرن. اب یہاں پہ ہم صبح کی نہیں کریں گے بلکہ یہاں کہیں گے ہو گیا، گھر بڑا ہو گیا، ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ امسا، ہاں اس میں بھی ترجمہ یہ نہیں کریں گے شام کی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں البیت کبیر. اب یہاں پہ میں نے اضافی معلومات ایسی لکھی ہوئی ہے، سلیبس میں نہیں ہے، کوئی مطلب ضروری نہیں آپ کے لیے سیکھنا، سیکھ لیں گے تو اچھی بات ہے. کانا و اخواتہا کو افعال ناقصہ بھی کہا جاتا ہے. اب ناقص کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں، بلکہ یہ سلائیڈ آپ کو ملے گی، آپ فکر مت کیجیے گا. وہ افعال جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کی بھی ضرورت پڑتی ہو ان کو. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کانا زیدن، کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ زید تھا. کیا تھا بھائی؟ جملہ پورا نہیں، صرف فعل سے پورا نہیں ہو رہا جملہ. اب اس کے آگے میں لگا دوں گا قائمن، کھڑا ہوا تھا، اب ٹھیک ہے، یا بیٹھا ہوا تھا.
जालिसुन कह दूं। क्लियर हो गई बात। तो काना और इस ग्रुप के जो बाकी फेल हैं, सिर्फ फेल से बात पूरी, जुमला पूरा नहीं होता, इसलिए इनको नाकस फेल कह दिया गया। फेल तो है ये, मगर इनमें कोई थोड़ी सी कमी है। वो कमी क्या है कि उसके साथ फिर सिर्फ फाइल से काम नहीं चलता है, कुछ बताना पड़ता है उसके बारे में। तो इसीलिए हम कहते हैं काना का इस्म और काना की खबर। अफ़ाल नाक़सा जो है वो 17, बल्कि कुछ लोगों के नज़दीक 20 भी हैं, ठीक है ना। मगर आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है इन सबको। आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ ये जो पीछे आपने देखे थे ना, 4 3 ये और एक लैसा मैंने ऐड करा दिया, बस आपके लिए यही सिलेबस, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ लोग 17 भी हैं, कुछ लोग और ज़्यादा भी कहते हैं, मगर इतने ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं। कुछ चंद इस्तेमाल होते हैं कुरान करीम में, इसमें वो पढ़ लेंगे हम, जैसे मा दामा वगैरह, मा ज़ाला, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब तक हमने 4 किस्म के जुमले सीख लिए हैं। सबसे पहला जुमला इस्मिया था, उसकी 2 और वेरिएशन सीख ली हमने, ठीक है। तो जुमले की किस्म एक ही रही, इस्मिया जुमला था, इन्ना के साथ उसको सीख लिया, काना के साथ इसको सीख लिया। दूसरी किस्म जो थी वो थी जुमला फेलिया, वो सीख लिया। तो असल में 2 टाइप थी, उनकी 4 फॉर्म्स आपने सीखी। जुमला इस्मिया की 2 तब्दील शुदा फॉर्म्स और जुमला फेलिया की एक ही फॉर्म सीखी है आप। इसमें भी वैसे सीखा है आपने कि कभी फेल होगा, उसके साथ फाइल नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है ना। हाँ, छुपा हुआ भी हो सकता है उसके ज़मीर, और कभी फेल जाहिर आ जाएगा, कभी मफूल नहीं होगा, कभी मफूल होगा। तो इसकी भी 3 किस्में हैं वैसे, ठीक हो गया। चले आज का हमने कहा काना जो है वो जुमला इस्मिया के ऊपर आता है। तो आगे आपका जुमला इस्मिया अपनी जगह पे मौजूद है, काना फेले नाकस है, उससे पहले लगा दिया आप। ड्राइव तो नहीं, मतलब कंडीशन उसकी चेंज हो जाती है ना, तो एक और फॉर्म हो गई उसकी, आप ये समझ लें चेंज। हाँ, जुमला इस्मिया जो है ना, उसको इस्मिया इसलिए नहीं कहते, नहीं नहीं, देखें सुने इधर एक मिनट, एक्सक्यूज मी, देखें, जुमला इस्मिया नहीं कहेंगे क्योंकि जुमला इस्मिया जो है वो मुब्तदा और ख़बर से मिल करके बनता है, तो उसको आप जुमला इस्मिया नहीं कहेंगे। बल्कि जुमला इस्मिया के ऊपर अगर इन हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल में से कोई आ जाता है तो उसकी एराबी हालतें चेंज होती हैं। अगर अफ़ाल नाक़सा में से कोई आ जाता है तो उसकी एराबी हालतें तब्दील होती हैं। ये समझ लें आप। क्यों कहेंगे जुमला इसमें होता तो फिर आप कहते हैं मुझे मुब्तदा दिखाओ और खबर दिखाओ, कहाँ है? बता दिया ना कि भाई उसकी एक चेंज कैटेगरी है ना, कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती। जुमला किसी 6 में आएंगे ना, वरना किसी 7 में आ जाइएगा। थर्सडे को शाम को क्लास है 5:30 बजे। हाँ, ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम है फिर अभी, क्योंकि ब्रेक लेट हो रही है। वैसे ही आज सुना है ब्रेक अच्छी है, वो बिगड़े आरिफ कह रहे थे कि भाई आज हमारी तरफ से ब्रेक, तो इसलिए जल्दी से लेसन खत्म करें और चलें। कोई सवाल किसी का भी है इस लेसन के बारे में जो ही हमने पढ़ा है? आसान था। अगर पिछला लेसन आपने अच्छा सीख लिया था तो आज का लेसन तो बहुत आसान, ठीक है। चलें दुआ कर लें, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मतलब फिर आप सब लोगों को खुश आमदीद आज के दूसरे सबक के लिए। सफ़ा नंबर 16 इशारा डी, सूरतुल बकरा की आयात 111 और 112 इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। और ये वाला लेसन जो है वो पिछले लेसन से भी आसान है, ये अभी बता दूं मैं आपको। तो
آئیے شروع کرتے ہیں. QC 1 2 3 4 سب آپ کر کے آ گئے. ہم لوگ QC 5 پر ہے, صفحہ نمبر 16, اشارہ نمبر 4. کیا ہے اشارہ نمبر 4؟ جنت صرف یہود و نصارہ کو ملے گی. سوال ہے یہ. پیچھے تعلق کیا پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کو کیا اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ وہ دشمنوں کی فکر مت کریں اور نیک کاموں کے کرنے پر زیادہ توجہ دیں. کیا اسباق مل سکتے ہیں ان دو آیات سے ہمیں کہ صرف تمنائیں اور خواہشیں کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کر سکتی. جنت میں داخلے کی شرطیں کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص و ایمانداری اختیار کی جائے, اور نمبر 2 سنت کے مطابق عمل کیا جائے. کوئی نیا لفظ آ رہا ہے آج؟ کوئی بھی نہیں؟ دو جی ابھی بتا دیتا ہوں, پڑھا ہوا ہے آپ نے, ابھی بتا دیتا ہوں, ابھی آئیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, آبزرویشن اچھی ہے آپ کی, مگر ابھی بتاؤں گا کہ کیا پڑھا ہوا ہے آپ. تو یہ بھی نیا نہیں ہے. چلیں ابھی آتے ہیں, لفظی ترجمہ شروع کریں. پہلے اس کو سن لیتے ہیں اس آیت کو. آیت نمبر 111, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ العظیم. آئیے لفظ ترجمہ کیجئے. قالوا لن يدخلا, لن ہرگز نہیں, يدخلا وہ داخل ہوگا, ہرگز وہ داخل نہیں ہوگا. کہاں؟ الجنت الا من کان ہودن او نصارا تلک امانیہم. یہ نیا لفظ آ گیا, امانیہم پڑھ لیا, امنیہم پڑھا ہوا ہے, بس ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہ بھی نیا نہیں ہے. چلیں, قل ہاتو, اچھا ہاتو آپ نے پڑھا ہوا ہے آتو, ہے تو یہ اسی کی بدلی بھی شکل ہے. ٹھیک ہے, عرب ملکوں میں کبھی اتفاق ہوا ہو آپ لوگوں کا تو بعض اوقات کوئی دلیل کی بات کرتے ہو کہ آپ دلیل لاؤ اپنی, سنا ہے کبھی؟ ٹھیک ہے, تو ہاتو تم سب لاؤ. ٹھیک ہے نا, ہاتو. ابھی ہم نے بریک سے پہلے پڑھا تھا نا, آتو الزکاتا. آتو کا اشارہ کیا کیا تھا ہم نے؟ آتو زکاتا, تم سب دو زکات. یہاں پہ ہاتو کو آپ آتو پڑھ لیں اگر, تو آپ کہیں آتو برہانکم, تم سب لاؤ اپنی دلیلیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے. یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو اس کے بارے میں دی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ بھی ایک فیل کی ایک فارم ہے, مگر پھر وہ گردانے وغیرہ اس کے مسئلے ہیں, اس لیے آسان آپ یہی رکھیں کہ یہ آتو کی بدلی ہوئی شکل ہے, ہاتو. اب یہ شاید نیا لفظ آ گیا ہوگا, برہانکم. برہان پڑھا ہوا پہلے؟ ہاں برہان نہیں پڑھا نا, اچھا. تو برہان دلیل یا ثبوت اس کو کہتے ہیں. اور یہ آیا کس سے؟ یہ اصل میں مصدر ہے کس کا؟ ابھی تک آپ نے زیادہ تر ثلاثی مجرد اور مزید فی پڑھے ہیں, رباعی مجرد فعل ابھی نہیں پڑھے ہوں گے نا. تو یہ رباعی کی ایک فارم ہے, برہنا یبرہنو, اور اس کا دو مصدر آتے ہیں. ایک مصدر ہے برہنتن اور ایک
مصدر ہے برہان، ٹھیک ہے نا، اس کی جمع آتی ہے براہین، ٹھیک ہے، برہان کی جمع براہین۔ وہ جو مرزا ملون نے کتاب لکھی تھی براہین قاطعہ، کہ وہ کاٹنے والی دلیلیں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، بس میں نے برہان کی جمع بتائی ہے براہین، ٹھیک ہے نا۔ اور قل ہاتو، تم سب لاؤ کیا، برہانکم، اپنی دلیلیں، ان کنتم صادقین، ان کیا ہے، اگر وہی شرط والا ہو گیا، کنتم کانا کی فارم آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کانا کا اسم اور خبر کدھر ہے، یہ تھوڑا سا ایک لیسن اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ بھی اس کا اسم ہوتا ہے۔ یہ آج کا لیسن نہیں، آگے جا کے پڑھیں گے، بس ابھی پریشان نہیں ہو اس کے لیے۔ کنتم، تم سب ہو کیا، صادقین، ٹھیک ہے نا۔ تو صادقونہ نہیں ہے، صادقینہ، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ کانا کی خبر ہے۔ اب کانا کا اسم مس ہو گیا نا خالی، تو وہ یہ اس کی ضمیر ہے۔ یہ آگے جا کے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات۔ تو کیا مطلب ہو گیا کہ اگر تم سب سچے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، قرآن اس کے اشارات دیکھ لیں کہ ہر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوگا۔ یہود اور نصارہ نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، حالانکہ وہ سچی ہدایت سے دور ہو چکے تھے۔ یہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جب یہود کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں تھی، ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن جو ہے نا وہ بڑی کلیئر بتائی ہوئی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، لاؤ اپنی دلیل، صرف دعویٰ کر لینا یا خواہش کر لینا کافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 111 مکمل ہو گئی ہے، 112 اس کو بھی پہلے سن لیتے ہیں، بہت آسان سی آیت بھی اور چھوٹی سی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی ترجمہ کر لیں، بلا، بلا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، کب آتا ہے، جس کا جواب ہم کس طرح دیتے ہیں، کیوں نہیں، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ مطلب سوال تو منفی ہوگا، اس کا جواب جو ہے نا وہ کیا ہوگا ہمیشہ، ہاں، وہ اس کا منفی جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ الستو، ہاں، الستو بربکم، اس کا جواب کیا تھا، قالو بلا۔ من اسلم وجہ، من کیا ہے، جس نے بھی، جو، ہاں، نہیں جی بالکل، اس سے موصول آپ پڑھ چکے ہیں، مگر ابھی شرط کے طور پہ آ رہا ہے نا، ابھی دیکھتے ہیں نا آگے، ٹھیک ہے۔ اسلم، فرمانبردار ہوا، تسلیم کیا، جس میں کیا، سر تسلیم خم کرنا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، وجہہ، اپنا چہرہ یا اس کا چہرہ، للہ، و ہوا محسن، بھلائی کرنے والا، اچھائی کرنے والا، احسان کرنے والا، یہ ان سب معنوں میں آ جائے گا۔ بس لہو اجرہ عند ربہ، تو اب یہ شرط و جواب شرط کلیئر ہو رہا ہے۔ وا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، یہ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے کئی دفعہ کیا پڑھا تھا اس کے بارے میں، کہ خوف اور
حزن جو ہے اس کا فرق پتہ ہے؟ خوف نہیں، خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آنے فیوچر کا، اور حزن ملال وغیرہ جو ہے گزرے ہوئے پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو جس کا اجر بہترین اللہ کے پاس ہوگا، اس دن قیامت والے دن اس کو خوف بھی نہیں ہوگا اور ملال بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس اسٹیٹ میں اپنے سامنے پیش کرے، اس کے لیے ایفرٹس اس دنیا میں ہم نے کرنی ہے. ہاں، یہ ہم کیوں آیا ہوا ہے یہاں پہ، یہ بھی پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ تاکید کے لیے آ جاتا ہے ایک ضمیر ایکسٹرا جو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا ایک نام ہوتا ہے جو کسی 6 میں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں فقرات دیکھ لیں اس کے. جو کوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اس کے لیے جنت ایک بہترین اور سب کے لیے برابر کا موقع ہے. شرط صرف یہ کہ اللہ کے تابع ہو جاؤ اور محسن یعنی نیک کام کرنے والے بن جاؤ. اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. در حقیقت جنت ایک ایسا اہم ترین ہدف ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود کو مکمل طور پر وقف کر دینا ہوتا ہے. اور یہ ہم سب کو آئے دن نظر آتا رہتا ہے کہ بھائی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے ہم کچھ حاصل کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، آس پاس لوگ کر رہے ہیں، ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ ناجائز طریقے سے کوئی چیز حاصل کر لی جائے، مگر واٹ کاسٹ؟ جنت پھر شاید نہ ملے ہمیں. محسن کی خوشی کو محسوس کیجیے، اسے قیامت کے انعام کے طور پر جنت سے نوازا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جس کو وہ جنت میں داخل کر دے. وہی نہیں، یہ وہ اچھا بھلائی خیر نیکی کرنے والا سمجھ لیں. وہ مجھے پتا آپ حدیث احسان کی بات کر رہے ہیں، مگر اس کو آپ محسن ہی رکھیں کیونکہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہی رکھیں. محسن احسان سے بنا یعنی بہترین کام کرنا. احسن یحسن، ٹھیک ہے نا. آپ اس وقت تک اچھا کام کرنے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ سنت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کی پیروی نہ کریں. ہم لاکھ اتباع رسول کا دعویٰ کرتے رہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں ان کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس درجے میں آنے کی امید بھی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. جو انسان خود کو اللہ کے تابع کر دے اور محسن بن جائے، اس کے یہ یہاں 2 عظیم الشان انعام بیان کیے گئے. کوئی خوف نہیں، یعنی کہ اس چیز کا جو قیامت پیش آنے والی ہے اس کا خوف نہیں ہوگا. کوئی غم نہیں، ماضی میں چھوٹ جانے والی چیز کا یا ہونے والے کسی نقصان کا کوئی لاس نہیں ہوگا. اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہوگا تیار انشاءاللہ. محاسبہ کیجئے، نیک کاموں کے کرتے وقت اپنی نیت کا جائزہ لیجئے. کیا کہیں ریاکاری کا جذبہ تو نہیں ہے؟ کسی ون میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جس نے دکھاوے کے لیے کوئی بھی نیکی کی تو شرک کیا اس میں. کیا کہیں ریاکاری کا جذبہ تو نہیں ہے؟ کیا جب لوگ نیک کاموں پر میری تعریف کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، یا نہیں کرتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے؟ چاہے میری نیت کتنی صاف کیوں نہ ہو، کیا میں تمام نیک کام سنت کے مطابق کرتا ہوں؟ یہ کوشچن خود میرے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم نیک کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ تعریفیں کرنے لگتے ہیں تو کہیں ہمارے اندر کوئی تکبر تو نہیں آ رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی ہوتی ہے. فوراً استغفار کرنی چاہیے. حدیث چھوٹی سی ہے، عربی میں پڑھیں گے اس کو. ان ابی یعلا، ابو یعلا شداد ابن اوس، یہ ان کا نام ہو گیا، یہ ان کی کنیت ہو گئی. رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ الکیس، یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہوگا، کیس. وائز کہہ لیں، بہت عقل مند کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، دانا کہہ لیں، یہ سب الکیس.
من دانا نفسہو، من جو ہو گیا، دانا یہ بھی شاید ایک نیا لفظ ہو گیا، پہلے ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے نا اس کو. جس نے اپنے نفس کو کیا کیا، نہیں جان لیا اس نے نا، ٹھیک ہے. ہاں یہاں پہ ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے، دیکھیں اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. وَعَمِلَ لِمَا، اس کے لیے جو، ٹھیک ہے. بعد الموت، موت کے بعد. والعاجز، اب عاجز بھی ایک نیا لفظ آ گیا اردو والا. عاجز بھی تقریباً انہی معنوں استعمال ہوتا ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہوگا. عاجز کون ہے؟ جو مجبور ہو گیا ہوا ہے، یا جو محروم ہو گیا ہے، محروم یا کسی قسم کا ہینڈی کیپ ہو گیا ہے، وہ ہوگا العاجز، ٹھیک ہے نا. والعاجز، عاجز کون ہے؟ من اتبع، اتبع، ہاں ٹھیک ہے، نفسہ، ہواہا، اس کی نفسی خواہش کے پیچھے لگ گیا جو، ٹھیک ہے نا. ثم تمنا، تمنا وہی اردو والا ہے، علی اللہ، اللہ سے. اب یہ اللہ سے کیا تمنا کرے؟ وہ نہیں خواہش کرنا کہ جی ہاں یہ خود تو دنیا میں جو ہے وہ خواہش نفس کی پیروی کر دی اور اس کے پیچھے لگ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھ رہا ہے اور مانگ بھی رہا ہے، تو یہ وہ تو پھر عاجز ہو گیا نا، کہ اپنے نفس و خواہشات کے پیچھے لگا دے، پھر اللہ سے تمنائیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. آیت الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. ترجمہ اس دونوں آیتوں کا بامحاورہ کر لیتے ہیں. 111. اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. جو کہتے ہیں نا کہ نہیں یہودی صرف جنت میں داخل ہوں گے باقی لوگ نہیں ہوں گے، دلیل لے آؤ. دلیل کہاں سے مانگی جا رہی تھی؟ ان کی اپنی تورات میں سے لے کے آ جاؤ، وہاں بھی نہیں تھی. 112. کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار، دیکھیں محسن کا کیا ترجمہ کیا انہوں نے، نیک اعمال کرنے والا، نیکوکار ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الحمدللہ دونوں آیتیں مکمل ہو گئی ہیں. اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں. اسباق سب سے پہلے کیا، صرف تمنائیں اور خواہشیں کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کر سکتی. جنت میں داخلے کی جو 2 شرطیں ہیں وہ کیا ہے؟ اخلاص و ایمانداری اختیار کی جائے اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے. کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد؟ اے اللہ ہماری مدد فرمائیے کہ ہم بھی محسنوں میں سے بنیں. اب اس کے لیے پھر اپنا احتساب کر لیں کہ ہم کیا اعمال کر رہے ہیں کہ ہم محسنوں میں شامل ہوں گے اس دن. کر رہے ہیں شکر الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں استغفر اللہ، فوراً ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو. ایوری ڈے از اے میسج. جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں میسج مل رہا ہوتا ہے ہمیں. تو اب آئندہ کے لیے پلان بنا لیتے ہیں آج سے اور ابھی سے کہ ہم اپنے اعمال کو چیک کرتے رہیں گے اور سنت کے مطابق عمل کا اہتمام کریں گے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے، صرف اتباع رسول کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ ہم تو ان کے امتی ہیں تو بخش دیے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں. اسماء اور افعال دیکھ لیں. الجنتا امانیہم، میں نے کہا تھا ہم پڑھ چکے ہیں. امنیتن یہ واحد ہے، اور امانیو اس کی جمع ہے، آرزو، آرزویں. تلک امانیہم. برہان یہ میں نے بتایا تھا اس وقت کہ اس کی جمع کیا ہے؟ براہین. برہانن ہے اور جمع جو ہے وہ براہین ہے، دلیل اور ثبوت کے لیے. وجہن، وجوہن یہ آپ پڑھ چکے ہیں، جمع مقصر کی اسی 3-4 کے اندر. اجرن، اجورن یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. جرا یجری کی تو پوری گردان کی بھی ہے. بلکہ دخل یدخل یہ بھی آپ کو آتا ہے. صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق کی اسی 2 سے میرا خیال ہے کوئی 4-5 دفعہ تو ہم اسی گردان کر چکے ہیں. کیا چیز؟
اسم ہے. ابھی آپ نے وہ ساری ٹائپس نہیں پڑھی ہیں اسم کی. اجر، اجرا، یا جورو، اوجر، آجرن، ماجورن اور اجرن. حزین یحزن، احزن، حزین، محزون اور حزن. بلکہ حزن بھی ہوتا ہے اس کا، چیک کیجئے گا ذرا. ہاں چیک کر لیجئے گا، شاید دونوں مصدر ہوں گے اس کے. قال یقول گردان آپ کو آتی ہے، کانا یکونو بھی آتی ہے. آج تو کانا کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہم نے. خافا یا خافو، ٹھیک پڑھا ہوا ہے. چلو کس باب سے تھا؟ گڈ. اسلم آپ کو آتی ہے گردان پوری. احسنا یوسینو یہ بھی آتی ہے آپ کو پوری گردان. اب یہاں آ جاتے ہیں شرط اور وہ جو ہیمر اور چاپر والے جو ہیں. سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ لم، لما وغیرہ میں سے کوئی آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا. لن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لن یدخلا، لن کون سے حروف میں سے؟ ناصبۃ المضارع. تو فعل مضارع اپنی اصلی حالت میں کیا تھا؟ یہ یدخلو تھا. لن کی وجہ سے کیا ہوا؟ اور ترجمے میں کیا کریں گے ہم؟ ہرگز نہیں. اور کیا کرتا ہے؟ یہ خاص کر دیتا ہے فیوچر کے لیے، ٹھیک ہے نا. مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. چلے میں نے بتایا تھا کہ ان آ تو رہا ہے شرط والا، مگر چونکہ اس فارم میں نہیں ہے اس لیے ابھی آج کے لیسن میں آپ کے نہیں ہے کہ شرط اور جواب شرط اس طریقے سے آ رہی ہے. اس میں بھی یہی والی پرابلم ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے پورا جملہ نہیں آ رہا تھا اس لیے آپ کے لیسن میں نہیں ہے. یہ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. گرامر سب سے آسان گرامر کا لیسن پورے اس کورس میں یہی والا ہے، کیونکہ QC1 سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں. حروف جر ہم نے وہاں پہ آپ کو انٹروڈیوس کرا دیے تھے اور بتا دیا تھا کہ اس کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور اس وقت لفظ استعمال کیا، اس وقت اعراب نہیں پڑے تھے. ہم نے کہا تھا زیر کے ساتھ آتا ہے بس ٹھیک ہے نا. اتنا سا فرق تھا. جب آپ نے اعراب پڑھ لیے تو اب آپ کو پتا ہے کہ مجرور ہے وہ، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کورس میں کتنی جوڑیاں پڑھنی ہیں؟ 4، ٹھیک ہے. 4 میں سے پہلی جوڑی ہے اس کا کیا نام ہے؟ جار و مجرور، ٹھیک ہے. جار اور مجرور. تو جار کیا ہوا؟ حرف جر. اور مجرور کیا ہوا؟ وہ اسم جو حرف جر کے بعد زیر کے ساتھ آ رہا ہے یا حالت جر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں، یہ ہر لیسن میں ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ 4 جوڑی ہیں. سب سے پہلا والا جار مجرور کی جوڑی ہے فی الارض. اگلی 3 جو اگلے 3 لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. 4 قسم کے جملوں کی ہم نے بات کر لی تھی. جملہ اسمیہ، اس کی 2 ویریشنز، اور پھر جملہ فعلیہ. تو اس وقت جو کسی بریک سے پہلے کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی یہ کانا جو ہے اور انا جو ہے وہ جملہ ہاں جملہ اسمیہ کے ساتھ آ رہے ہیں. انا تو حرف ہو گیا اس لیے جملہ اسمیہ میں اس کو کہیں گے نہیں کہیں گے، کیونکہ جملہ اسمیہ جب بھی آپ کہیں گے انا کے بعد تو آپ کو مجھے مبتدا حالت رفع میں دکھانا پڑے گا اور اس کی خبر بھی حالت رفع میں دکھانی پڑے گی. بات کلیئر ہو گئی کہ جملہ اسمیہ اس کو نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا یہی جائے گا اسم و انا اور خبر و انا، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات. اسی طرح کان اللہ غفورا، کانا فعل ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے. کانا کے ساتھ بھی کانا بھی جملہ اسمیہ یہ اٹینڈنس اگر کسی نے نہیں لگائی ہے تو لگا لیں. باقی چیزیں پلیز بعد میں کر لیجیے گا، لیسن مکمل ہونے دیں پلیز. بس تھوڑا سا رہ گیا، 5 منٹ رہ گئے.
کیا بتا رہا تھا میں آپ کو؟ کانا جو ہے وہ فعل ہے مگر افعال ناقصہ میں سے ہے، جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے، اور جملہ اسمیہ کی جو حیت ہے، جو ترکیب ہے، وہ بدل دیتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں دو اسم ہوتے ہیں، پہلے کو ہم مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، مگر جیسے ہی کانا آ جائے گا تو اب وہ کیا کرے گا؟ مبتدا کو اسم و کانا بنا دے گا، اس کا اعراب چینج نہیں ہوگا، مگر جو خبر ہے اس کو خبر و کانا بنا دے گا، اور اس کا اعراب جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اب کلیئر ہو گیا؟ ابھی کوئی کسی کا کوشچن تو نہیں ہے؟ اب اس کو ہم جملہ اسمیہ تو نہیں کہیں گے، اور اس کو ہم جملہ فعلیہ تو نہیں کہیں گے، یا کہیں گے؟ ہاں؟ اسی طرح کہا جائے گا نا کہ بھئی اسم و انا خبر و انا، اسم و کانا خبر و کانا، اس طرح سے کہا۔ کانا جب ترکیب میں آئیں گے نا تو وہاں پہ ہم اس طرح سے کہیں گے کانا فعل ماضی ناقص، ٹھیک ہو گیا؟ اگر تو اس کے فاعل ہے یا ضمیر ہے وہ ہم بتا دیں گے اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس دو جو حصے ہوں گے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم و کانا ہے اور یہ خبر و کانا ہے۔ اس طریقے سے وہاں آئیں گے تو کر لیں گے، یا کسی تھرسڈے کی کلاس میں آگے بیٹھ جائیں نا، آپ دیکھ لیے کیسے ترکیب ہوتی ہے۔ میں تو سب کو انوائٹ کرتا ہوں ایز اے آبزرور، کوئی بھی آگے بیٹھ سکتا ہے تھرسڈے کو شام کو جو کلاس ہوتی ہے، اور وہ تو سیپریٹ کلاس ہوتی ہے، لیڈیز کی فرسٹ فلور پہ ادھر ہی ہوتی ہے، جینٹس کی اوپر تھرڈ فلور پہ ہوتی ہے، تو اس میں ڈیمو مل جائے گا آپ کو اس کا، جن جن لوگوں کو شوق ہو رہا ہے ترکیب ابھی سے سیکھ لیں ہم۔ چلیں، تو پہلی جوڑی جو ہے فی الارضی، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ جار مجرور۔ اچھا، یہ جو حروف جر لکھے ہوئے ہیں یہ تھوڑے سے لکھے ہوئے ہیں جو آپ کے سلیبس میں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو تھوڑے سے اور بھی بتا دوں گا ابھی۔ ہوتا کیا ہے، ان کے بعد اسم جو آئے گا وہ جر کی حالت میں ہوگا، یعنی اگر تو حرکت ہے تو ایک زیر یا دو زیر، اور اگر حرف ہے تو پھر واو کی جگہ یا آ جائے گا جمع میں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مسلمونہ سے آپ نے مسلمینہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ مثال فی الارض، فی کیا ہے؟ حرف و جر ہے، اور الارض جو ہے وہ اسم حالت جر میں ہے، مجرور ہے، تو ہم اشارہ کیسے کریں گے اس کا؟ یہ والا، ٹھیک ہے؟ فی الارض اشارہ کریں نیچے کی طرف، زیر جیسے ایرو ڈاؤن جا رہا ہے، یہ لکھتے ہوئے ایرو بنائیں گے، اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کریں گے۔ بس یہ لیسن تھا آج کا، ختم ہو گیا، پریکٹس کر لیں اس کی۔ حرف جر کیا ہے یہاں پہ؟ با، ٹھیک ہے نا؟ باللہ اشارہ کریں، باللہ۔ فی الارض، لی للمسلمین، من المؤمنین۔ اب شروع سے آپ شروع ہو جائیں، بسم اللہ سے شروع ہو جائیں، اعوذ باللہ سے شروع ہو جائیں، ہر جگہ آپ کو الحمدللہ میں آ جائیں، پی پی آئی کے ساتھ مشق کر لیں، مسلمن، مسلمن اور مسلمن، تو حرف جر کے بعد جو آئے گا وہ مسلمن ہو جائے گا۔ عام اسم سے پہلے لام زیر لی ہو تو کیا ہوگا؟ لی مسلمن۔ عام کا مطلب انہوں نے وہ نکرہ نہیں لکھا ہوا ہے، اصل میں تو زیر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، خاص ہوگا تو ال کے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لی مؤمنین، لی صالحین، لی ناصرین۔ اب خاص کے ساتھ آ جائیں، ال کے ساتھ آ جائیں، للمسلمی، للمؤمنی، للصالح، ٹھیک ہے؟ اب دو زیر کی جگہ ایک زیر آ گیا۔ اب یا والے کے ساتھ آ جائیں گے ہم، اچھا نہیں ابھی با کے ساتھ آ رہے ہیں۔ باللہ، اگر لفظ اللہ تھا اس سے پہلے ہم بی لگا دیں تو باللہ ہی ہو جائے گا، لام زیر لی لگا دیں تو للہ ہی ہو جائے گا، من لگا دیں تو من اللہ، یہاں پہ ملانے کے لیے زبر لگا دیتے ہیں من اللہ، ٹھیک ہے؟ فی اللہ، الی اللہ، ٹھیک ہے؟ علی اللہ، کوئی بھی ہو گیا، لیسن ختم، ٹھیک ہے؟ یہ اضافی معلومات ہیں جسٹ فار انٹرسٹ۔ قرآن کریم میں حروف جر 11 ہے،
कुल हरूफ जर जो अरबी जबान में कुछ लोगों के नजदीक 17 है, कुछ लोगों के नजदीक 20 भी हैं। आपको कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं उनके बारे में, आप सिर्फ 11 सीख लेंगे जितने अभी तक दिए हुए लेसन में। QC1 में हमने कितने हरूफ जर पढ़े थे? क्विज 7 पढ़े थे। कौन कौन से जल्दी से गिनाए? बी, ली, मिन, अला, इला, अन, 6 हो गया, और इंदा हर्फ है, इंदा और महत भाई नहीं, फी हमने काउंट नहीं किया, फी काउंट कर लिया था। एक और पढ़ा था जो भूल रहे हैं आप लोग, का, कमा में, कमा सल्लैता में का जो था वो कहा था ये हर्फ जर है, ठीक है, याद आ गया? अच्छा चले चले अब देखते हैं। बी आपने पढ़ लिया था, ता नहीं पढ़ा था। अच्छा अभी ता की बात करते हैं। का पढ़ लिया था, का तो कमा सल्लैता में क्या था है? और आगे भी पढ़ा है, लैसा कमिस्लिही शैअन, इस तरह से आगे किसी 2 वगैरह में 3 में भी आया है। ली पढ़ लिया था, वाह पढ़ लिया था, नहीं, ये वाव कौन सा वाला है? वाव कसमिया है, कसम के लिए, वाल आसरी। वैसे हमने ये उस वक्त बता दिया था जब हम QC1 में वाल असर पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि वाव कसम वाला है और असर जो है जेर इसी वजह से आ रहा है कि ये हुरूफ जर में से होता है। तो अब ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो अभी तक एक ता रह गया खाली, आता हूं अभी मैं इससे। मिन आपने पढ़ा हुआ है, अन पढ़ा हुआ है, इला पढ़ा हुआ है, अला पढ़ा हुआ है, फी पढ़ा हुआ है, और हत्ता भी उस वक्त हुरूफ जर में नहीं पढ़ा हुआ था, अब ऐड कर लें हुरूफ जर में। अब सिर्फ एक नया हो गया ता। तो जैसे अरबी में आता है वल्लाही, अल्लाह की कसम, इसी तरह आता है तल्लाही। तो वाह और ता बिल्कुल दोनों कसम के लिए इस्तेमाल होते हैं, अल्लाह की कसम, ता बिल्कुल। तो इसीलिए वाव ऐसे इस्तेमाल होगा तो वो फिर अतफ जिसको कहते हैं वो मिलाने के लिए, और वो हर्फ है मगर हर्फ जर नहीं है। वाह और फा जिस तरह आपने पढ़ा था वो हर्फ जरिन से, वाओ कस्मिया जब आएगा तो वो हर्फ जरिन होगा। बात क्लियर हो गई कि आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला वाह आ रहा है जुमले में। जैसे आज भी कई वाह आए, कोई कसम वाला नहीं था जी, और भी कई किस्में हैं, मगर बस सिर्फ कसम वाला जो है ना वाह वो है, बाकी सब को हर्फ में डाल दें। इसीलिए वल फजरी, हाँ, वल असरी, हर्फ जर के साथ जब इसम आएगा तो पहली जोड़ी में आएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा अब इसके बारे में एक और बात बता दूं, ये हमेशा इसम से पहले आते हैं, फेल से पहले कभी नहीं आते। अब क्या चीज पता चली, इससे डिराइव क्या करेंगे आप? कहीं पर भी हर्फ जर के बाद जो कोई भी लफ्ज आ जाए, आप कहेंगे ये फेल नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हाँ, इसम ही होगा, इसम की कोई किस्म हो सकती है, अस्माए मौसूला में से कोई हो सकता है, ज़मायर में से कोई हो सकता है, होगा इसम। हर्फ जर के बाद जुमले में कभी भी फेल नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है मैंने आपको। ये आपको पहले से पता है कि भाई इसके बाद जो इसम होगा वो जर की हालत में होगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मजरूर। वो हरकत से भी हो सकता है और हर्फ से भी हो सकता है, दोनों मजरूर की हालतें हैं। ठीक है, नहीं ये वाला सवाल पहले इसका जवाब दें, ये सबको क्लियर हो गया है? हाँ, अब कोई और सवाल कर सकते अभी अभी तो बताया मैंने आपको, जैसे का मिस लई सर का मिसली ही शैउन कर ले, कमा सल्लैता कर ले। हाँ और क्या, का माँ, वो तो इसलिए कि मीम के ऊपर है, अलिफ के ऊपर नहीं, वो इसलिए कि ये वो वाले हैं जिनके ऊपर जाहिर में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही होती है, जैसे कजालिका आता है। जालिका तो नहीं चेंज होगा ना, ये तो मबनी और मोरब पढ़ लिया आपने शायद, मबनी और मोरब पढ़ लिया, कजालिका पढ़ा होगा ना।
ہاں تو کا حرف و جر تھا، ذالکی تو نہیں بن گیا نا. کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں، چلیں یہ آپ نے آگے پڑھنا ہے، ابھی آپ کے لیسن میں نہیں ہے یہ. کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو ان کی ظاہری حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم مبنی کہتے ہیں. اور مثال دے دوں گا ابھی، چلیں آگے چلیں. تو اس میں صرف تا ایک نیا آ گیا، میں نے بتا دیا واو قسمیہ کی طرح تا بھی قسمیہ ہوتا ہے. یہ سارے حروف جر جو ہیں آپ کے قرآن کریم میں کتنے آ رہے ہیں؟ 11. بس آپ کا سلیبس یہی ہے، باقی ان کے چکر میں مت پڑھیں. وہ آپ پڑھتے ہوں گے شاید وہاں پہ مز، منزو، ربا. نہیں باؤ تاؤ تو انہیں کو بولتے ہیں نا، باؤ تاؤ وہ. اچھا اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے. مز، منز، ربا. ہاں ہاں ہاشا وغیرہ جو ہے نا وہ ادھر آ رہے ہوتے ہیں. تین جو کہتے ہیں لوگ، کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ادا اور یہ ہاشا وغیرہ جو ہے نا وہ کچھ لوگ فیل میں کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ جو 20 کرتے ہیں نا وہ پھر اس کو اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. مگر آپ لوگ کبھی بھی یہ والی نالج نہیں چاہیے ہوگی پلیز. جب اتنے دنوں تک نہیں ضرورت پڑی تو اب کہاں ضرورت پڑے گی؟ پوچھے ایاز صاحب سے کتنے سال رہے سعودی عربیہ میں؟ 3 سال سعودی عربیہ میں رہ کے آ گئے، کبھی ضرورت پڑی؟ تو اس لیے ریلیکس، کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. بس قرآن کریم پڑھتے ہوئے یہ 11 آئیں گے، ان 11 کو پہچان لیں. ٹھیک ہے ہاں بول چال. اچھا حروف جر کو یہ ہاں یہ اچھی چیز ہے، یہ پہچان لیں. کبھی کوئی لکھے گا حروف جر یا حرف فل جر عربی میں یا فارسی میں یا اردو میں حرف جر، کبھی حرف کو جار بھی کہا جائے گا. جر کے بجائے جار الف کے ساتھ، جیسے جار مجرور کی جوڑی ابھی پڑھا نا آپ نے تو وہ الف کے ساتھ لگا دیا. ہاں ٹھیک ہے نا. اور کبھی آپ کو جارہ، ٹھیک ہے. جر اصل میں آیا ہے وہ گھسیٹنے سے، اسی لیے وہ اعرابی حالت بھی ہم نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کو سب سے نیچے پہنچا دیتے ہیں. جار مجرور جوڑی کو مرکب جاری بھی کہا جاتا ہے. اب یہ جو 4 جوڑیاں آپ پڑھیں گے نا، ایک سب سے پہلی جوڑی آج پڑھ لیا آپ نے، اگلی انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے، اس سے اگلی نیکسٹ ویک پڑھیں گے. تو ان سب کے بھی نام ہیں. تو جار مجرور کی جوڑی آسانی کے لیے ٹھیک ہے، مرکب جاری بھی کہا جائے گا، کیونکہ یہ پورے جملے نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک فریز کہہ لیں صرف. ٹھیک ہے تو مکمل جملہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو مرکب کہا جاتا ہے. بس ایک تام جملہ ہوگا جو پورا کمپلیٹ سینٹینس ہوگا، اس کو انکمپلیٹ سینٹینس کہہ لیں. ہاں سب سے اچھا یہی ہے. یہ جوڑیاں جو 4 آپ نے پڑھنی ہے نا، یہ سب چاروں کی چاروں انکمپلیٹ سینٹینسز ہیں. ٹھیک ہے مکمل جملہ نہیں ہے. کلیئر ہو گیا یہ؟ اچھا پھر یہ والی جو بات آج میں نے کی تھی نا کہ جار مجرور کی جوڑی جو ہے جملے میں ہمیشہ کسی کے متعلق آئے گی. جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ایک اسم و انا آ گیا اور ایک خبر و بیچ میں لام زیر لی کے ساتھ کچھ آ گیا، تی آ گیا، یہ سب اس کے متعلق ہوں گے کسی کے. ہاں نہیں فیلیا میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. بس جار مجرور کو آپ ادھر مت کریں کہ جو ہم نے جملوں کی ترکیب میں پڑھ لیا ہے نا کہ جملہ اسمیہ کے اندر آپ نے مبتدا اور خبر پڑھ لیا. ٹھیک ہے نا، خبر کی جگہ پہ آ سکتا ہے، یہ خبر نہیں بنے گا کبھی بھی. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے یہ سب چیزیں انشاءاللہ QC6 کا ٹاپک ہے یہ پورا. جی ایڈ ہوگا، ایڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کسی کے متعلق ہوگا بس. یہ خود جو ہے نا کبھی بھی اس طرح سے نہیں بنے گا کہ آپ کا یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے نا، یا جملہ فعلیہ کے اندر آپ کہہ دیں کہ یہ فاعل ہے مفعول ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. چلیے لیسن ختم ہو گیا ہمارا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.